यार साहब ये मेरी ऐसे समझ लें मेरा हक है कि अभी ये पहली तकरीर होगी मेरी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के साबित करने के लिए। इसमें मुझे टाइम चाहिए, आप बीच में इसको नहीं काटेंगे, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कितनी देर चाहिए भैया? क्या कह रहे हैं? कितनी देर तकरीर करना करूँ चाहते हैं? ना जी, कितनी देर तकरीर करना चाहते हैं आप? ये मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, कुछ अहादीस, इंशाल्लाह 10 मिनट 10-11 मिनट हो सकते हैं। 10 मिनट हो, ठीक है। 10 टाइमर लगा देता हूँ, 10 मिनट के बाद मेरी बारी। 1 मिनट टाइम में नहीं लगे, मैं आयत खोलूं उसके बाद आप लगे। ओके, शुरू नहीं करना, ओके ओके 1 मिनट टाइम में नहीं लगाना। ओके अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आखर फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक ने सूरत नूर में फरमाया, अल्लाह वादा करता है तुम में से वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, वादा करता है अल्लाह ईमान वालों से, मिनकुम, तुम में से, यानी जो ईमान वाले हैं तुम में से, उनको हुकूमत देगा जमीन की। अल्लाह पाक ने इस आयत शरीफा में, सूरत नूर की इस आयत में मोमिनीन से वादा फरमाया कि हम तुम्हें हुकूमत अता करेंगे। उस वक्त जब ये आयत नाज़िल हुई मुहाजिरीन थे। इसका शान नुज़ूल यह है कि एक असहाबी जो बहुत यानी थकावट के आलम में, बहुत परेशानी के आलम में, हर वक्त जंग और हर वक्त खौफ था, बार बार जिहाद हो रहे थे, कमजोरी थी, तो सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह हमें कभी अमन भी मिलेगा? उस पर ये आयत नाज़िल हुई, ए ईमान वालो, अल्लाह का वादा है तुम में से जिन्होंने अमल किए, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह तुम्हें जमीन की खिलाफत अता करेगा। अल्लाह पाक ने मुहाजिरीन से वादा फरमाया कि अल्लाह तुम्हें जमीन की हुकूमत अता करेगा। अल्लाह पाक ने नाम नहीं लिया, मगर अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकौले शिया आइम्मा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाम बताए थे। वो मैं आगे इंशाअल्लाह ताला शिया कुतुब से पढ़ूंगा। अभी अल्लाह पाक ने नाम नहीं बताया। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं खलीफा बनाऊंगा, उसमें 3 शराइत होंगी। एक, जमीन की उनको हुकूमत मिलेगी। दूसरा, जिस दीन पर वो होंगे खलीफा यानी हुक्मरान, उस दीन को मजबूती मिलेगी। तीसरा, उनको कुफ्र का खौफ नहीं होगा। ये 3 निशानियां मिलेंगी। और चौथा, वो मुहाजिरीन में से होगा, क्योंकि शाने जब ये आयत नाज़िल हुई उस वक्त जो मोमिनीन थे वो मुहाजिरीन थे। अल्लाह पाक ने मुहाजिरीन से ये वादा फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद अल्लाह पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को खिलाफत भी दी, यानी उनको हुकूमत भी दी, और उनको जिस दीन पर हजरत अबू बकर सिद्दीक थे उसको कुव्वत भी बख्शी। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की दौरे खिलाफत में कुफ्र का कोई खौफ नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो भी निशानियां थे, चौथी जो मुहाजिरीन से वादा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक मुहाजिरीन में से, ये चारों वादे जो थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में, हजरत अबू बकर सिद्दीक में चारों निशानियां पाई जाती हैं, जिससे साबित हुआ है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के मौजूदा खलीफा हैं। अल्लाह पाक ने वादा फरमाया कि मैं खलीफा बनाऊंगा तुम में से। अल्लाह ने बनाना था और अल्लाह ही ने बनाया। अभी जो भी बना हमें पता चलेगा कि ये ही वो खलीफा है जिससे अल्लाह पाक ने वादा फरमाया। अभी जो भी बना हम कहेंगे ये अल्लाह के वादे के मुताबिक बना है। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात। अभी इस आयत का जवाब हुआ। अभी मसला ये हुआ कि बनाएगा अल्लाह, फिर ये हजरत अबू बकर सिद्दीक जो बने वो तो बैयत से बने, उसकी तो मुहाजिरीन और अंसार ने बैयत की तब वो बने। तो कुरान पाक में है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, और मुहाजिरीन और अंसार में सबकत करने वाले, वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान, और जो उनकी अच्छे तरीके से ताबेदारी करेगा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से राजी। अब हमें अल्लाह पाक ने मुहाजिरीन और अंसार की ताबेदारी का हुक्म कुरान में दिया है। मुहाजिरीन और अंसार सब कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक खलीफा है। मुहाजिरीन ने बैयत की, अंसार ने भी कही। अब हम देखते हैं कि मुहाजिरीन भी कहते हैं अबू बकर सिद्दीक खलीफा है, अंसार भी कहते हैं अबू बकर सिद्दीक खलीफा है। तो वल्लज़ीना इत्तबऊहुम, जो अब हमें ताबेदार मुहाजिरीन और अंसार के कुरान पाक में जो उनकी ताबेदारी करेगा अल्लाह उनसे राजी वो अल्लाह से राजी, हम उनकी ताबेदारी करते हैं। जब मुहाजिरीन अंसार कहते हैं हमारे खलीफा अबू बकर है, हम भी कहते हैं हमारे खलीफा अबू बकर है। मेरे हाथ में ये नहजुल बलागा किताब है जिसकी मैं इबारत बाद में पढ़ूंगा, जिसमें लिखा हुआ है कि हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं कि खलीफा बनाने का इख्तियार मुहाजिरीन और अंसार को है। हजरत अली
المرتضی خود خلیفہ بنے، انہوں نے اسی طریقے سے خلافت کا اعلان کیا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، حضرت علی المرتضی نے مہاجرین سے بیعت لی، انصار سے بیعت لی، اور انہی اصولوں پر بیعت لی جن اصولوں پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیعت لی، انہی اصولوں پر حضرت علی المرتضی نے ان سے بیعت لی اور ایک خط لکھا حضرت امیر معاویہ کی طرف جس میں واضح پیغام ہے اور تمام جو گورنر تھے ان کی طرف کہ میں نے بیعت لی مہاجرین و انصار سے جس طرح ابوبکر عمر عثمان نے لی، انہی اصولوں پر جن اصولوں پر انہوں نے لی، بلا شک بلا ریب شورا کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے جن کو وہ خلیفہ مقرر کر لیں، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ حضرت علی المرتضی کے اس قول کے مطابق مہاجرین و انصار کو خلیفے کا چننے کا اختیار ہے اور جس کو وہ خلیفہ چن لے اس میں اللہ کی رضا ہے۔ بقول شیعہ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی المرتضی معصوم ہے اور ان کا قول ان کے اوپر حجت ہے۔ قرآن پاک کی آیت سے یہ حضرت علی المرتضی کا قول مماثلت رکھتا ہے، تشریح کرتا ہے، اس سے اور بات واضح ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات میں نے پہلے کہا کہ شیعہ کے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نام بتائے تھے، ان کے نام کہ میرے بعد خلیفہ کون بنیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قمی ہے، اس میں آگے تو ایک تفصیل یعنی انہوں نے کی ہے جس میں صحابہ کرام کے انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخی کی ہے۔ اس تفسیر قمی اور صفحہ نمبر 376 اس میں لکھا ہوا ہے ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی ثم من بعد ابوک، اس میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ کو ایک راز کی بات بتائی، قرآن پاک کی آیت میں ہے سورۃ تحریم میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ کو حضرت حفصہ کو ایک راز کی بات بتائی۔ راز کی بات کیا تھی کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے اور اس کے بعد آپ کے ابو یعنی حضرت عمر فاروق۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا، نام کسی کا نہیں لیا ہماری کتابوں میں، یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ نام بتائے تھے اور رسول اللہ نے اپنی زوجہ حضرت حفصہ کو نام بتائے، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو بتائی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بتا کہ جو نام آپ نے بتائے وہ بات کھل گئی ہے۔ پھر حضرت عائشہ حضرت حفصہ سے جب پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات آپ نے ظاہر کر دی، تو حضرت حفصہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے میرے آپ کے بعد ابو بکر اور عمر خلیفہ ہوں گے؟ کہا مجھے اللہ نے یہ بات بتائی ہے۔ یہ شیعہ کی تفسیر قمی۔ تو میرے سامعین کرام اس بات کو سمجھ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ ماننے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے اور جو ان کے تابع دار تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صحابہ کی تابع داری کا حکم کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ دوسری جگہ ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ۔ ایک جگہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، دوسری جگہ ہے یعنی مہاجرین اور انصار کی تابع داری کرو، تیسری جگہ ہے اولئک ہم الراشدون، یہ صحابہ سیدھے راستے والے ہیں، تیسری جگہ ہے اولئک ہم الفائزون، یہی کامیاب ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں، مہاجرین انصار جو جنتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ حج والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ اللہ پاک نے فرمایا جس نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ شہید کیا جائے یا اپنی موت مرے، ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں۔ تمام مہاجرین کہتے ہیں ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، وہ جنتی ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو جنتیوں کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں اور جو آپ کی کتابوں سے جو حوالے دیے ہیں، آپ ٹو دا ٹاپک بات کرنا، ٹاپک سے باہر نہیں جانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو سر۔ ابھی آپ نے جو ابوبکر کی خلافت کی جو دلائل دی ہیں اس کے پاس ہمارے پاس جوابات بہت ہیں، لیکن میں اس کا واضح جواب دے دیتا ہوں آپ کے اپنے خلیفے کی زبان سے، اور میں جواب دے چکا ہوں۔ اگر آپ نے میری تقریر آج کی رات سنی ہوتی تو ان باتوں سے استدلال نہ کرتے۔ تو آپ کا موقف یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو خلیفہ بنایا ہے، آپ کا یہی موقف ہے مولوی صاحب؟ جی آپ کا یہی موقف ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو خلیفہ امام بنایا ہے اپنے بات کے لیے؟ میں نے بات اپنی تقریر میں کہہ دی ہے، اللہ نے بنایا ہے، نام اللہ پاک نے نہیں لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کتاب میں نہیں، آپ کی کتاب سے پڑھا ہے کہ نام لیا ہے۔ بھائی خلیفہ بنایا نہیں بنایا؟ ایک بات کرو، ابوبکر کو اللہ اور رسول میں نے
آپ کو بتایا اللہ نے بنایا ہے. اچھا، اور رسول نے بھی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کتاب میں نام نہیں، آپ کی کتاب میں نام ہے. اور بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو خلیفہ بنایا نہیں بنایا؟ ایک بات کرو. اللہ نے بنایا، بتایا نا. اچھا، آیات بنایا. پڑھیے میں نے آپ کے سامنے. بنایا. تقریر کریں، 10 منٹ بات کریں آپ، پھر میں بات کروں بنایا گا. ہے، ٹھیک ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پہ افتراء کرے وہ اللہ کا دشمن ہے، مانتے ہو؟ کافر ہے، دشمن ہے، جہنمی ہے. تقریر پوری کریں نا، 10 منٹ بات کریں. اور بھائی آپ سے سوال ہے، تقریر کی جواب ضرورت ہی نہیں ہے. تقریر کی ضرورت، آپ مجھ سے مجھے سوال کا جواب دیں. جو اللہ پہ جھوٹی بات افتراء کرے وہ جہنمی ہے، اس میں شک ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی تہمت باندھے وہ جہنمی ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو پھر جہنمی نہیں ہے. اگر توبہ نہیں کیا تو جہنمی ہے، اگر توبہ نہیں کیا تو جہنمی ہے. ہاں، انہوں نے قرآن سے سمجھ رہے کیا؟ وہ میں سوال کروں، میں تقریر کیا، آپ اپنی تقریر کریں. جو ابھی آپ کا سوال ہے کریں، میں جواب دے دوں گا. سوال کر رہا ہوں نا، جو جواب دے دینا. بھائی انہوں نے کہا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو خلیفہ بنایا. انہوں نے یہ میں نے سے پوچھا، انہوں نے کہا بنایا جی. اور ان سے یہ بھی پوچھا ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے بنایا، کہا میں نے. ہاں، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء کرے، جھوٹی بات نسبت دے دے، وہ جہنمی ہے اگر توبہ نہ کرے. انہوں نے اس کا بھی انہوں نے اقرار کیا. تو میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر. یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب الاستخلاف و ترکی، استخلاف اور عدم استخلاف کی باب میں یہ حدیث کافی مشہور ہے کہ عمر صاحب نے فرمایا فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، یعنی اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو ابوبکر نے مجھ سے پہلے جانشین بنایا. وإن اترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلیفہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اس کے بعد اگلے والی حدیث میں بھی یہی ہے وإني لا استخلف فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يستخلف. عمر نے وفات ہوتے وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کسی کو خلیفہ نہیں بناتا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخلاف نہیں کیا تھا، کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنا کر گئے. یہ ایک بات. یہ صحیح مسلم ہے بشرح النووی، یہ نووی کی شرح ہے مسلم، المجلد السادس، چاپ دار الفکر. یہاں پہ میرے بھائی ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 162 میں اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد وإني لئن لا استخلف فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يستخلف، کہ میں کسی کو جانشین نہیں بناتا کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین خلیفہ تعین نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ عمر صاحب ہیں واضح طور پہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. اس حدیث کے نقل کے بعد نووی صاحب فرماتے ہیں وفي هذا الحديث دلیل، اس حدیث میں دلیل ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفة وهو اجماع اہل السنة وغیرهم. کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی خلافت پہ تنصیص نہیں کیا تھا، اور یہ اہل سنت کی اجماع. تو محترم ناظرین، انہوں نے قرآن کی آیت لے کے آئی ہے، وہ قرآن کی آیت میں نہ ابوبکر کا نام ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، تعویل کر کے کھینچ کے اس کو ابوبکر پہ یہ لاگو کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ آپ زیادہ عالم ہے قرآن میں یا عمر صاحب زیادہ عالم ہے؟ مولوی صاحب عمر زیادہ تفسیر جانتے ہیں یا آپ زیادہ تفسیر جانتے ہیں؟ تقریر کریں، میں آپ کی بات سوال کا جواب دے دو نا. تقریر کریں بھائی نہیں، اس میں کوئی شک ہے بھائی؟ آپ کا علم زیادہ ہے یا عمر کا علم زیادہ ہے؟ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ. تو یہ ان کے پاؤں کے خاک پا بھی نہیں ہے، شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ جو عالم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی جانشین نہیں بنایا تھا. میں نے بھی تو یہی کہا، میں نے کب کہا نام لیا؟ ایک منٹ، کسی کو نہیں بنایا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو جانشین بنایا ہے، اور صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بنایا. صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نے کہا کہ انہوں نے نام لیا ہے. بھائی آپ نے کہا کہ کسی کو نہیں بنایا، وہ آپ نے کہا ابوبکر کو بنایا، خلیفہ بنایا. آپ نے بولا نہیں بولا؟ اللہ نے بنایا، یہ کہا نا میں نے. نام کی بات اللہ نے بنایا ہے، ابوبکر کو بنایا نا. کتاب میں نام لکھا ہوا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں کی میں نے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ابوبکر کو خلیفہ بنایا، بھائی نام لیے بغیر اس کو خلیفہ بنایا. عمر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو خلیفہ بنایا نا. آپ یہ کہتے ہیں، عمر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. تو اس دن دونوں باتوں میں تو واضح تضاد، ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ جہنمی نہیں ہے. تضاد نہیں، جو جھوٹا ہے وہ جہنمی ہے. آپ جس حدیث کی بات کر رہے ہیں نا، اشیاء کتب میں ہے، سورہ تحریم میں تفسیر قمی میں جس روایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ سورہ تفسیر قمی کی جو روایت ہے وہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے بھائی، اس میں استخلاف کی بات نہیں ہے. وہ آپ لوگ چالاکی کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے چکر میں. اشیاء کتب میں لکھا ہے کہ ابوبکر کو خلافت ملے گی، وہ یہ تفسیر قمی ہے میرے بھائی، جلد نمبر 2 اس کتاب میں وہ روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں سورہ تحریم میں. اس میں پیشین گوئی ہے، اس میں کیا ہے؟ پیش گوئی ہے، پریڈکشن ہے کہ آئندہ ایک ایسی چیز آئے گی کہ ابوبکر کو خلافت ملے گی. یہ نہیں ہے کہ میں اس کو خلیفہ بناتا ہوں. اگر یہ استخلاف ہوتا یا وصیت ہوتی کہ ابوبکر میرے جانشین ہے تو وہ اس میں رازداری کی کوئی بات نہ ہوتی. کہ یہ سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان ابا بکر یلی بلی ان انت اخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فقالت نعم. قال ما هو؟ قالت ما هو؟ ان ابا بکر یلی الخلافة بعدي ثم
بعدہ ابو کی کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ مبارکہ تحریم میں بلی کہ عائشہ اور حفصہ سے کہ پہلے ابو بکر کو خلیفہ ملے گا، پھر عائشہ پھر عمر، اور ان کو قسم دی کہ آپ کسی کو نہیں بتانا، یہ ایک راز ہے، پھر انہوں نے بتا دیا آپس میں، راز فاش کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پیش گوئی تھی، نہ کہ استخلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ قیامت تک کیا واقعات پیش آئیں گے، کیا چیزیں پیش آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا علم ہے، لیکن اگر وہ کسی چیز کا پیش گوئی کرتے ہیں کہ ابو بکر کو خلافت ملے گی، اگر یہ استخلاف ہے یعنی وصیت ہے کہ ابو بکر کو میں خلیفہ بناتا ہوں، تو پھر عائشہ کو قسم دینے کی کیا ضرورت ہے کہ تم کسی کو نہیں بتانا، ٹھیک ہے نا۔ استخلاف تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں آ کر سب کے سامنے سب سے جیسے فرمایا من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی، جیسے فرمایا علی ولی کل مؤمن من بعدی، جیسے فرمایا من کنت مولا فهذا علی علیہ السلام مولا، اس طرح کہہ دیتے نا۔ تو یہ ایک پیش گوئی ہے بھائی وہ سب کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو بکر کو خلافت ملے گی، لیکن یہ خلافت پیغمبر نے ان وصیت کر کے ان کو دلایا ہے، یہ آپ کی وہ یہ تو واضح بات ہے کہ آپ یہاں پہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اچھا تو دوسری بات میرے محترم بھائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس آیت سے آپ نے استدلال کیا اگر وہ ایمان لائے جیسے آپ لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ ہدایت پائیں گے، یعنی کفار منافقین اگر آپ جیسے ایمان لائیں تو وہ ہدایت پائیں گے۔ تو آپ اس کا ابو بکر کی خلافت سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اس کا خطاب ہے، اس کا خطاب ہے خالص مؤمنین سے، خالص مؤمنین سے۔ اگر کوئی شخص منافق ہے، کوئی شخص خالص مؤمنین میں سے نہیں، تو اس میں داخل ہی نہیں ہے، داخل ہے ہی نہیں ہے اس میں ابو بکر کا نام تو نہیں ہے، اس میں یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر کافر لوگ، مشرک لوگ یا منافق لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے خالص مؤمن لوگوں نے ایمان لایا تو وہ ہدایت پائیں گے۔ اس میں کہاں ہے کہ ابو بکر خلیفہ ہوگا؟ اس میں کہاں کہ ابو بکر مومن ہے؟ اس میں کہاں؟ اس میں ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اہل بیت علیہ السلام کی جو حدیث ہے تفسیر البرہان میں اس روایت اس آیت کے متعلق وہ یہ ہے، تفسیر برہان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337 وہ یہ ہے بھلے اس آیت کے ذیل میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا عن ابي جعفر عليه السلام آمنا بالله وما انزل الينا فانما عني بذلك عليا وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام وجرت بعدهم في الائمه عليهم السلام، یہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ہے۔ فإن آمنوا یعنی الناس بمثل ما آمنتم به، یعنی لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے کہ یعنی علی و فاطمہ والحسن والحسین والائمہ علیہم السلام فقد اهتدوا، کہ اگر لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے علی علیہ السلام، زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن امام حسین علیہم السلام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام، وہ ایمان لائیں اس طرح ایمان لائیں تو لوگ ہدایت پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابو بکر کی خلافت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ تو میرے محترم بھائی آپ سے واضح میرا سوال یہ ہے، واضح یہ سوال یہ ہے، آپ ادعا کرتے ہیں کہ اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، آئے استخلاف کھینچ کے ابو بکر پہ اس پہ لاگو کر، اعلان کہ اس میں کیا ہے، آیا میں کیا ہے میرے بھائی، میں آیا میں آپ کو دکھا دوں، آئے استخلاف میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے ایمان والوں میں سے آپ میں جو ایمان والے ہیں وعدہ دیا ہے، وعملوا الصالحات منکم، آپ کہتے ہیں اس سے مہاجرین مراد ہے، بھائی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ قرآن کی آیت ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس آیت کا کیا ترجمہ ہے بتاؤ چاندیو صاحب؟ آپ تقریر پوری کریں پھر میں جواب دینا نا بھیا، جواب دینا۔ 4-5 سوالات پہلے ہو چکے ہیں، اگر اس کا جواب کروں گا وہ اس کے سوالات کے جواب رہ جائیں گے، ابھی جواب دینا نا۔ فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو موجود ہو اس مہینے میں، جو تمہیں ماہ رمضان کو جو شہود کرے، جو ماہ رمضان کو پائے آپ میں سے، فلیصم، ماہ رمضان کو روزہ رکھے، آپ میں سے جو ماہ رمضان کو درک کرے تو اس پہ واجب ہے کہ روزہ رکھے۔ یہ مہاجرین کے لیے مخصوص ہے، ماہ رمضان کو روزہ صرف مہاجرین کے لیے بھائی، کیونکہ اس میں لفظ منکم آیا ہے۔ اس کا جواب دے دینا، آپ ہی جواب دوں، ایک منٹ اس کا جواب دوں، اس کا رہ جائے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے۔ اچھا یہاں پہ وعد اللہ الذین آمنوا کے بعد منکم ہے، تم میں سے جو جنہوں نے ایمان لایا ان میں سے، یعنی آمنوا کے بعد منکم ہے، یعنی تخصیص ہو گئی، یعنی اس وقت جو مومن تھے ان کے ساتھ خاص کتاب ہے۔ اگر یہ خاص نہ ہوتا تو منکم ادھر بے معنی معاذ اللہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کا کلام اس سے بری ہے کہ محال اور فضول لفظ قرآن پاک میں ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم سے یہاں پہ تخصیص ہو جاتی ہے، اگر تمام مومنین مراد ہوں تو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہوتا، منکم کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ وہ تو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے مطلب تمام مومنین آ جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہو گیا آپ اپنی تقریر پوری کریں، اس کے بعد مجھے بولیں۔ ہم بھی کہتے ہیں مخصوص ہے، ہم بھی مخصوص ہے، آپ کہتے ہیں اس سے مراد مہاجرین ہے، اس میں الجھ جائیں گے، سامعین سمجھیں گے کہ اس کا اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ آپ پوری تقریر کریں پھر مجھے بولنے دیں۔ تو کہتے ہیں اس سے مراد مہاجرین ہے۔ قرآن مجید میں بہت ایسا ہے کہ لفظ منکم ہے، لفظ لہم ہے، لکم ہے، اس سے مراد مہاجرین نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى، تم نے یہ ایام جو ہے روزہ رکھنے ہیں، ماہ رمضان
رمضان کے ایام جو ہیں روزہ رکھتے ہیں محدود جو دن ہے. آپ میں سے جو مریض ہے, آپ میں سے جو مریض بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھ لینا, وہ روزہ قضا کر لینا. یہ منکم جائے مہاجرین کے لیے, یہ سب روز قیامت تک ہے. فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے, لکم آپ کے لیے. اوہ اس زمانے میں جو لوگ موجود تھے اس زمانے ان کے لیے روزہ ان کے لیے سب بہتر ہے. یہ کیا بےہودہ باتیں ہیں, یہ قیامت تک ہے. جو لوگ قیامت تک آئیں گے اگر وہ روزہ رکھیں, ان سب سے خطاب ہے. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, جو لوگ روزہ ماہ رمضان کو درک کریں تو روزہ ان پہ واجب. یہ پہلی بات ہے. پھر آئے مبارکت میں یہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, ان کو زمین کا خلیفہ بنایا جائے گا. یہ کہ آپ کی تفاسیر میں دکھا رہا ہوں, اپنی تفاسیر نہیں دکھا رہا. الکشف والبیان عن تفسیر القرآن المجلد التاسع عشر, تالیف ابی اسحاق احمد ابن محمد ابن ابراہیم الثعلبی. ثعلبی کی تفسیر بہت بڑے مفسر اور محدث, سنہ 427 میں ان کی وفات ہے, مجلد نمبر 19. یہ کتاب بیروت میں سنہ 2015 میں چھپی, بلکہ سعودیہ میں 2015 میں چھپی. ملاحظہ فرمائیے اس آیت کے ذیل میں لیستخلفنہم فی الارض, لیستخلفنہم فی الارض لیورثنہم ارض الکفار من العرب, ان کو تملیک کرے گا اللہ, تملیک کرے گا, مالک بنائے گا عرب کافروں کی زمینیں, والعجم اور سب غیر عرب کی زمینیں, فیجعلہم ملوکہا وساستہا وسکانہا, اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے وعدہ کیا ہے ان کو ان سب ممالک کے لیڈر بنائے, عرب و عجم کا. ابو بکر کی خلافت کا پورے عجم پتہ ہے آپ کو کس کو بولتے ہیں؟ اب میں دکھاؤں گا عجم کس کو بولتے ہیں. جتنے نن عرب ہیں دنیا میں, اگر ایرانی ہے تو وہ عجم ہے, پاکستانی ہے تو عجم ہے, ہندی ہے تو عجم ہے, چینی ہے عجم ہے, رومی ہے تو عجم ہے, یورپین عجم ہے, امریکہ سب عجم ہے. نن عرب غیر عرب جو ہے سب عجم. لیستخلفنہم فی الارض, پوری زمین کی حکومت ان کو دے گی. تفسیر البغوی معالم التنزیل المجلد السادس, بغوی صاحب وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اس کے ذیل میں فرماتے ہیں لیستخلفنہم کے ذیل میں فرماتے ہیں واللہ یعنی واللہ لیستخلفہم ای لیورثنہم ارض الکفار من العرب والعجم فیجعلہم ملوکہا وساستہا وسکانہا. اللہ تعالیٰ پورے عجم و عرب کے, عجم و عرب کے سب کے ان کو موارث بنا دے گا. اب یہ کون سا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ پوری زمین عرب و عجم کے سب ممالک پہ ان کو خلیفہ بنایا گا جن سے یہ وعدہ ہوا ہے. یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ. صاحب تقریباً 15 منٹ ہو چکی آپ کی بات کو. ابھی سنو ابھی میرے بات ختم نہیں. یہ حدیث نمبر ہے 3952, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال زویت لی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها, زمین میرے لیے سمیٹی گئی, زمین میرے لیے اللہ نے چھوٹا کر دیا, سمیٹ کر دیا میری نظر میں, میں نے مشارق و مغارب کو دیکھا زمین کی. واعطیت لی الکنزین الاصفر والاحمر والابیض, اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانے دیے. وقیل لی ان ملکک الی حیث زوی لک, پوری زمین میرے لیے سمیٹی گئی, میں نے زمین کے مشارق و مغارب دیکھی ہے, اور اللہ نے کہا کہ تیری بادشاہی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تیری نظر پڑی ہے وہاں تک تیری بادشاہت ہوگی. اللہ نے جو وعدہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, پوری زمین کی بادشاہت, پوری زمین لیستخلفنہم فی الارض, پوری زمین کی بادشاہت. ملاحظہ فرماؤ قرآن مجید میں میرے بھائی, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ وہ رب ہے جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ, سب ادیان پہ وہ مسلط ہوں گے, وہ حاوی ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ ہے. اس کے ترجمہ دیکھو, تمام مذہبوں پر غالب کر دے گا, تمام مذہبوں پر غالب کر دے گا. اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ یہ حکومت ابو بکر کی حکومت یا عمر کی حکومت میں تمام مذہبوں پر غالب ہوا ہے؟ نہیں. کتاب مسند احمد بن حنبل, چاپ مؤسسۃ الرسالہ, یہاں پر اسناد صحیح, یہ حدیث صحیح ہے, صفحہ نمبر 236, حدیث نمبر 23814. سمع, اس مقداد کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر, زمین پر مٹی کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا, مٹی کا, مڈ کا, مٹی یا وبر یا اون کا کوئی گھر ہو. پرانے زمانے میں گھروں کی دیوار میں اون بھی لگاتے, گھر مٹی کا ہو یا گھر اون کا ہو, یعنی سب پوری دنیا میں کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہا الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام, مگر یہ کہ اللہ وہاں پر اسلام کو داخل کرے گا. اللہ کا جو وعدہ ہے نا, آپ کہتے ہیں ابو بکر عمر, وہ لیستخلفنہم فی الارض کی وعدہ ہے کہ پوری زمین پر ہونے والے 20 منٹ ہونے والے, ہاں پوری زمین پر حکومت ہوگی, پوری زمین پر حکومت ہوگی. ابھی میں پڑھ رہا ہوں بھائی صاحب سنو, بولنے تو دینا. بعز عزیز او ذل ذلیل, چاہے کوئی عزت کے ساتھ اسلام قبول کرے یا ذلت کے ساتھ قبول کرے, لیکن اللہ اسلام کو حتما لائے گا. اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها او یذلهم فیدینون اللہ, یا کوئی اپنی مرضی سے اسلام لائے یا زبردست, حتما اسلام پوری دنیا پہ آ جائے گا.
تو میرے محترم ناظرین جو وعدہ ہے اللہ کا ابو بکر کو خلافت ملی ہے. پہلی بات ہے انہوں نے آیت کی تحریف کیا کہ اس خطاب صرف صحابہ سے اور صرف مہاجرین سے نہیں. قرآن میں لفظ منکم بہت ہے. لفظ منکم ایسے نہیں ہے کہ اگر منکم کا لفظ ہے آپ میں سے تو اس سے حتمن مراد کون ہے؟ صحابہ. آپ میں سے جو ماہ رمضان کو پائے تو روزہ رکھے. صرف صحابہ روزہ رکھیں باقی روزہ نہ رکھیں. یہ کیا باطل بات. پہلی بات ہے. دوسری جو وعدہ ہے وعدہ کیا ہے؟ پوری زمین میں نے ان کی تفاسیر دکھائے. پوری زمین کی حکومت ہے. ابو بکر کو پوری زمین یا عمر کو یا عثمان کو پوری زمین کی حکومت ملی. کچھ حصہ حکومت ملی. پھر جو وعدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے سمیٹی گئی. اس طرح مشارق مغارب کو میں نے دیکھا. اللہ نے کہا کہ آپ کا ملک آپ کی حکومت پوری زمین پہ ہوگی. وعدہ دیا لیظہرہ علی الدین کلہ. پوری دنیا پہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام داخل ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اس سے مراد ابو بکر قطعا نہیں ہے کیونکہ عمر صاحب خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنایا. وہ خود کہتے ہیں ان کا اجماع ہے. دوسری بات اس سے مراد قطعا ابو بکر عمر نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی حکومت پوری زمین پہ نہیں تھی. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد اہل بیت الطاہرین علیہم السلام. کیونکہ صرف اہل بیت الطاہرین علیہم السلام ہے. حضرت مہدی علیہ السلام یہ تو شیعہ اور سب مخالفین سب کا اجماع ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام ابو بکر کی اولاد سے نہیں ہے, عمر کی اولاد سے نہیں ہے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے. اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے, وہ پوری دنیا پہ اسلام قائم کریں گے. الحمدللہ. بسم اللہ جواب دینا ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اس آیت پر علیاری نے اعتراض کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم سے اس نے کہا کہ صحابہ کرام مخاطب نہیں, حضرت مہدی کے لیے کہتے ہیں کہ 12ویں امام سے یہ وعدہ ہے. سامعین آپ دیکھیں اس نے دوسرا منکم بتایا فمن شہد منکم, وہاں پہ صرف منکم ہے, آمنوا منکم نہیں ہے. یہاں وعد اللہ الذین آمنوا منکم یعنی وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں سے تم میں سے. ایمان والوں تم میں سے یعنی ایمان والے پہلے کہا پھر کہا منکم. یہاں پہ دو الفاظ ہیں. اگر تمام امت مراد ہوتی یا بعد والے مراد ہوتے تو منکم کا کیا مقصد ہوتا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے. یہاں پر منکم مطلب یہاں پہ خاص مقصد ہے یعنی تم میں سے جو اس وقت موجود ہیں. کیونکہ اگر یہ مطلب نہ لیا جائے وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اگر یہاں پر یہ مطلب نہ لیا جائے کہ مخاطب اس وقت کے مومنین ہیں, پھر منکم کا یہاں پر نازل ہونا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا. اور اللہ کا کلام اس بات سے پاک ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بیکار لفظ ہو, اس سے وہ پاک ہے قرآن پاک. یعنی وعد اللہ الذین آمنوا. اجازت ہے ایک سوال کرنے کا؟ آپ کا جواب میں پورا تو کروں. 5-6 سوالات ہو چکے, ابھی ایک ہی میں نے نہیں کیا. تو اس کا فرق کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم, آ رہا ہوں نا ادھر. فمن شہد منکم, وہاں پر آمنوا منکم نہیں ہے, تخصیص ہو رہی ہے آمنوا کے بعد منکم کی وجہ سے. منکم ہوتا تو فرق میں آپ کو بتایا, آپ کو سمجھ نہیں یار, سامعین سمجھ رہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, الذی جعل لکم آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا. یہ سب صحابہ کے لیے فرش بنایا. صاحب یہ آپ کا طریقہ سامعین سمجھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت ہو رہی ہے اور آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. بسم اللہ ٹھیک ہے, خلافت یہ قرآن پاک میں آیت ہے. اللہ نے وعدہ کیا, تم وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں تم میں سے, یعنی اس وقت جو مومنین ہیں ان میں سے خلیفہ ہوں گے. کیا ان کو ملے گا؟ ان کو حاکم کر دے گا, ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو, یعنی ان کو حکومت دے گا جیسے پہلوں کو حکومت دی ہے. اس پر علیاری نے کہا, ایک تفسیر سے پڑھا کہ عرب و عجم کی حکومت ان کو دے گا. اس میں اس نے خیانت کی, اس نے کہا سب کی حکومت دے گا, عرب عجم تمام دنیا کی. میں اس کو پھر سے چیلنج کرتا ہوں, جو اس نے تفسیر پڑھی اس میں سب کی حکومت پوری زمین کی حکومت لفظ دکھا دو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم میں جو تفسیر پڑھی اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ تمام عرب تمام عجم کی حکومت, یہ نہیں ہے. عرب و عجم کی حضرت ابو بکر صدیق کی حکومت خلافت میں عرب بھی تھے عجم بھی تھے, پھر حضرت عمر فاروق کی حکومت اور بڑھ گئی, پھر حضرت عثمان غنی کی اور بڑھ گئی, پھر حضرت علی المرتضیٰ کی, اس میں عرب اور عجم سب پر حکومت تھی. یعنی آپ نے خیانت کی. جو آپ نے تفسیر پڑھی اس میں یہ بات نہیں کہ تمام دنیا کے عجم تمام عرب, یہ بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کہا سورۃ تحریم میں جو میں نے پڑھی جو کو آپ کی روایت, آپ نے کہا یہ تو ایک پیش گوئی تھی. قرآن پاک میں سورۃ تحریم میں ہے کہ
کہ اللہ کے رسول نے اپنی ایک زوجہ کو ایک راز کی بات بتائی، یعنی پیش گوئی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہتے ہیں، جو پیش گوئی کرتے ہیں، ظاہر وہی ہے نا، وہی الہی ہے۔ اپنی زوجہ کو بتائی کیا؟ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے، اس کے بعد عمر بنیں گے۔ اللہ نے ادھر نام نہیں بتایا، میں نے خود کہا، اس نے میرے اوپر ایک بہتان باندھا کہ میں نے کہا کہ اہل سنت کی کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے ابو بکر عمر کی خلافت کا۔ میں نے کہا تمہاری کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے، اور اس کے بعد تمہارے ابا حضرت حفصہ کو کہا بتائیں یہ پیش گوئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اللہ کی وحی تھی نا، یہ اللہ نے بتایا تھا کہ میرے بعد تمہارے رسول اللہ کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا پیش گوئی ہے، استخلاف نہیں ہے، وصیت نہیں ہے۔ تمام زمین کی حکومت ہوگی۔ اس آیت میں آگے تصریح آتی ہے کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے پہلوں کو حکومت دی ہے بنی اسرائیل کو۔ تمام مفسرین شیعہ کے آپ اٹھا لیں، من قبلہم سے مراد سب نے کہا کہ بنی اسرائیل اور سے پہلے جو حکومتیں ملی ہیں مومنین کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ حکومت مراد۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خلافت، حضرت ہارون علیہ السلام کو خلافت، کیا ان کو پوری دنیا کی حکومت تھی؟ بالکل نہیں، اس پر تو پوری دنیا متفق ہے۔ یعنی آپ نے یہ جو توجہ نکالی ہے، جو بات کہی وعد اللہ الذین آمنوا منکم میں کہ تمام زمین کی حکومت ہوگی، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اور تیسری بات، اس نے کہا یہ خطاب حضرت مہدی سے۔ سامعین سمجھیں کہ شکایت ایک صحابی کر رہے ہیں کہ اتنا ہمیں خوف، اتنی بھوک، اتنی جنگیں، ہجرت کر لی، مکہ چھوڑا، مدینے پاک آئے، پھر بھی کفار نہیں چھوڑ رہے، بارہا جنگیں جنگیں جنگیں، یہ شہادتیں، یہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، یہ بھوک، یہ پیاس، اتنی ہمیں سکون، یہ دن رات ہم جاگ رہے ہیں۔ اس شکایت پر آیت نازل ہوئی، یعنی ایک فکر تھا، اس کو ایک درد ہو رہا تھا، بات دل سے نکل گئی۔ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں خلافت دے گا۔ تکلیف صحابہ کو ہے، حکومت ملے گی، 1400 سال گزر چکے، پتہ نہیں کب آئے گا، اس سے وعدہ ہے۔ سامعین سمجھ لیں، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تسلی دے رہے ہیں صحابہ کو، اللہ کا تم سے وعدہ ہے خلافت دے گا۔ یہ کہ ان میں سے تو ایک کو بھی خلافت نہیں دی، ان کو تو خلافت ملی ہی نہیں، یہ وعدہ تو اس کے ساتھ ہے کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ سامعین سمجھ لیں، آپ کچھ سمجھے؟ الحمدللہ میں نے سمجھا تقریباً سارے سوالات کا جواب دیا ہے۔ باقی لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ میں نے آیت پڑھی نہیں تھی، اس نے پڑھی الحمدللہ۔ یہ آیت پھر پوری پڑھیں، میں اس کے بعد آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ کون سی آیت ہے، کہاں سے آپ نے پڑھی، یہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا میں جواب دوں گا۔ میں نے پھر پہلے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اس کے بعد پڑھی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، پہلی میں تھا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ایمان لاؤ جس طرح تم لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے، اس طرح اگر یہ کفار ایمان لائیں گے تو ہدایت والے ہوں گے۔ یہ آیت پڑھ کے تفسیر پڑھی شیعوں والی، یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی مناظرے کا اصول ہے؟ اگر تمہیں پڑھنی تھی تو ہماری تفسیر پڑھتے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی کتاب ہمارے اوپر حجت کیسے کر رہے ہیں؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ پڑھیں، اہل سنت کی تفسیر پڑھیں۔ پھر میں نے پڑھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، جو بہت اچھے طریقے سے مہاجرین اور انصار کی تابع داری کرے گا، اللہ مہاجرین سے بھی راضی، انصار سے بھی راضی، اور ان کے تابع دار سے بھی راضی۔ یہ میں نے سورۃ توبہ سے پڑھی آیت۔ اس کے بعد میں نے اس کے تفسیر میں نہج البلاغہ سے حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان نقل کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے مہاجرین اور انصار ہیں، انہوں نے بیعت کی، جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی، انہی اصولوں پر بیعت کی، جن اصولوں پر ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور پھر کہا بلا ریب بلا شک شورا کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے، وہ جس بھی انسان کو خلیفہ کہیں اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اب مہاجرین سے پوچھو خلیفہ کون، کہتے ابو بکر صدیق۔ انصار سے پوچھو خلیفہ کون، کہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ میں نے آپ کے تمام سوالات کا جواب دیا۔ جو سوال رہتا اگر رہا تو نہیں، اگر رہا ہو تو پھر آپ اپنی تکلیف بتائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی سر، اچھا میرے محترم ناظرین، ان کی خدمت میں عرض یہ ہے، آیا یہ ہے میرے محترم ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليبدلن، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو ڈر تھا، ابو بکر تو بڑے خوف میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ دیا کہ خوف کے بعد آپ کو امن دیا جائے. تو میرے بھائی سب سے پہلے آپ بھول گئے کہ ابو بکر اور عمر دونوں کو کوئی خوف ہی نہیں تھا، یہ دونوں کفار کے پناہ میں رہتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، بخاری میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہ کتاب ہے کتاب الکفالہ، باب جوار ابی بکر، جوار ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کو جو پناہ ملی ہے کس نے پناہ دی اس کو؟ ابو بکر کو جو جوار ملی ہے، پناہ ملی ہے، پناہ دینے والا اس کو کون تھا؟ پناہ دینے والا اس کو کون تھا؟ یہ حدیث نمبر 2297، یہ عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں. فلما ابتلی المسلمون، جب مسلمان مبتلا ہو گئے، مسلمانوں پہ سختی تھی مکے میں، خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشہ، ابو بکر حبشے کی طرف چل پڑے، حتی اذا بلغ برک العماد لقیہ ابن الدغنہ، جب وہ برک العماد میں پہنچے ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی. ابن دغنہ کفار قریش میں سے سردار، احباش کی قبیلے کی سردار ہے مکے میں، وہ سید القارہ، سید قارہ جو احباش میں سے تھا اس کا سردار تھا. اس نے ابو بکر سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ابو بکر نے کہا کہ میں قوم تنگ کر رہے ہیں، میں جا رہا ہوں ہجرت حبشے کی طرف. اس نے کہا وانا جار لک جار، میں آپ کو پناہ دے دیتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن مکے کا ایک سردار ہے، اس نے ابو بکر مہاجر نکلا، مہاجرت سے واپس آیا، مہاجرت سے اس کو پلٹا دیا. اور تعرف بعد الہجرت جو ہوتا ہے، ہجرت سے واپس پلٹنا، یہ خود فسق ہوتا ہے، یہ خود کبائر میں سے، ان کو خود پتہ ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں ابو بکر خوف میں رہتا تھا. کہاں خوف میں رہتا تھا؟ کافر نے اس کو پناہ دی. اس نے کہا فرجع الی بلادک، واپس مکہ آ جا. فرتحل ابن دغنہ فرجع مع ابی بکر، ابو بکر اس کے ساتھ واپس مکے میں آیا. اور فتاف فی اشراف قریش، ابو بکر کو لے کے وہ گیا سب قریش کے سرداروں کے پاس کہ ابو بکر کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. فقال لهم لا يخرج مثله ولا يخرج فانفذت قریش جوار ابن الدغنہ وآمنوا ابا بکر. قریش نے ابو بکر ابن الدغنہ کی جو پناہ تھی اس کو نافذ کر دیا اور ابو بکر کو پناہ مل گئی. ابو بکر پہلی بات، والسابقون الاولون من المہاجرین، پہلی بات ایک مہاجرین میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہے جس نے اپنی بیعت، جس نے اپنی ہجرت باطل کی. ابو بکر وہ شخص ہے جس نے اپنی ہجرت باطل کی، کیونکہ اس جو ہجرت کرنے کے بعد یہ واپس، اس کو اجازت نہیں تھا مکہ واپس آنے کی، یہ واپس مکہ آیا ہے. پھر اس کو خوف نہیں ہے. یہ کس کے پناہ میں رہتا تھا؟ یہ اس زمانے میں جب سب مسلمان پھنس رہے تھے، یہ تو ابو دغنہ کے پناہ میں رہتا تھا. یہ کتاب ہے صحیح مسلم لمسلم بن حجاج القشیری النیسابوری، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی باب تحریم رجوع المہاجر الى استیطان وطنہ، مہاجر کے لیے حرام ہے کہ واپس اپنے وطن کو پلٹ آئے، واپس اپنے پلٹ پہ آئے اور وہاں پہ رہے. قاضی عیاض کا شرح ہے مسلم پر، صحیح مسلم کی شرح قاضی عیاض اکمال المعلم، یہاں پہ جلد نمبر 6 میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین. میرے خیال میں یہ جو ہے یہ فریز ہو گیا. ایک منٹ میں دوبارہ اس کو بولتا ہوں، یہ جو ہے نا آپ کا چانس آ گیا کہ ایپ ہی فریز ہو گیا. وہاں پہ اس کتاب میں قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ ابن الدغنہ جو ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے مسلمانوں میں، ہجرت کے بعد واپس پلٹنا اپنے وطن میں، یہ جو ہے یہ کبائر میں سے. انما المہاجرون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو آپ بات کر رہے ہیں نا میرے بھائی، یہ اس شخص کے لیے جس نے اپنی ہجرت باطل نہ کیا ہو. اس نے تو اپنی ہجرت باطل کی تھی، یہ تو ہجرت واپس آ گیا تھا. آپ کہتے ہیں ابو بکر کو خوف تھا، کس چیز کا خوف تھا؟ نہیں اپنی باری میں جواب دیں. ابو بکر تو کفار کے پناہ میں رہتا تھا. پھر عمر کی بات کرتے ہیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری. ابو بکر عمر کو بھی بڑا خوف تھا، اس چیز کا خوف تھا. یہ کتاب ہے بخاری میرے محترم ناظرین. یہاں پہ باب اسلام عمر، ان کے اسلام لانے کا واقعہ، حدیث نمبر 3864 یہاں پہ ہے. انما هو فی الدار خائف، ابھی اسلام نہیں لائے وہ گھر میں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی میں نے اس حدیث کو بہت پڑھا ہے بہت دفعہ. اس کا خلاصہ جو لوگ دیکھنا چاہیں، ابھی مولوی صاحب بھی جو ہیں وہ جلدی میں ترجمہ کرنے کے حرف بحرف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شخص عمر اپنے گھر میں ڈرا ہوا سہما ہوا. عاص بن وائل السہمی جو عمرو بن عاص کے والد ہیں وہ آئے، وہ اس مکے کے سرداروں میں سے تھا، اور وہ وہی شخص ہے ان شانئک هو الابتر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا. اس نے عمر سے کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں گی تو لوگ مجھے قتل کریں گے. اس نے کہا تو میری پناہ میں. تو عمر اس کے بعد اس نے اسلام لایا. عمر کیسے اسلام لایا؟ عمر اس کے بعد اسلام لایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن، جس کو قرآن نے کہا ان شانئک هو الابتر. آپ کو جو شخص گالی دیتا ہے وہ ابتر ہے. وہ دشمن بھی مختلف ٹائپ کے ہوتا ہے نا. ایک دشمن ہوتا ہے گالی نہیں دیتا، بے احترامی نہیں کرتا، دشمنی ہوتی ہے اس کی. لیکن ایک شخص دشمن ہوتا ہے کمینہ، ایک دشمن ہوتا ہے نجس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن جو ان کو گالی دیتا ہے اس سے بدتر تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کے پناہ میں رہتا تھا بھائی. اس کو خوف کہاں تھا؟ ان لوگوں نے کب کسی مشرک کا خون کیا ہے بھائی؟ ان کو خوف تو اس کا ہوتا ہے جس کی دشمنی ہو کفار سے، جو کفار کے پناہ میں ہوتا ہے، جس نے کبھی کسی کفار کے ساتھ نہ جہاد کیا نہ قتل کیا، کچھ بھی نہیں کیا. ابو بکر عمر کی تاریخ دیکھیں، جنگوں میں تو آپ کو پتہ ہے، خیبر وغیرہ، حنین میں، احد میں. ہاں مولوی صاحب، خوف کہاں تھا ان لوگوں کو بھائی؟ ان لوگوں کو خوف ہی نہیں تھا. پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں آپ کو وہ آپ نے کہا وہ تفسیر دکھاؤ کہ پوری زمین کی بات ہو رہی، کہ پوری زمین کی لیستخلفنہم فی الارض، کہ پوری زمین کی بات نہیں ہو رہی، جزء زمین کی بات ہو رہی. تو میں آپ کو دکھا دوں میرے محترم بھائی، کوئی بات نہیں میں وہ دکھا دوں. اچھا میں وہ حدیث آپ کو دکھاؤں، وہ روایت، بلکہ وہ تفسیر آپ کو دکھاؤں کہ میں نے تفسیر میں خیانت کی ہے.
کیا تفسیر میں نے خیانت کیا؟ تفسیر میں نے کوئی خیانت نہیں کی بھائی. آپ کو میں تفسیر ثعلبی دکھا چکا ہوں, تفسیر بغوی دکھا چکا ہوں, ایک اور تفسیر دکھا دیتے ہیں میرے محترم ناظرین. تفسیر یہ تو پڑھی نہیں آپ نے, تفسیر کون سی پڑھی تھی پہلے؟ تفسیر روح المعانی دکھا دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, وہ تفاسیر دکھا چکے ہیں. میں نے حدیث بھی آپ نے پہلے کون سی تفسیر پڑھی وہ پڑھے نا. میں نے سنن ابن ماجہ کی بھی حدیث آپ کو دکھائی کہ زویت الی الارض, پوری زمین میں نے مشارق و مغارب زمین دیکھا. پوری زمین میں آپ نے عرب اعظم والی بات کہی, وہ تفسیر دوبارہ دکھا دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں, ایسی کوئی بات. آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ کو پھر سے تقریباً دوبارہ دکھا دینا چاہتے ہیں. ابھی ہمیں بات کروں نہیں, میں کتابیں دکھاتا ہوں, آپ تو کچھ دکھاتے بھی نہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے بھائی. وہ تو نہیں حدیث پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے. مطالبہ کیا پہلے, یہی کتاب ہے وہ الکشف والبیان. سنو پھر, یہ کشف والبیان میں اس کے علاوہ بھی تفاسیر ہیں, اس طرح نہیں ہے کہ اس کے علاوہ نہیں ہے. کشف والبیان میں جو تمام عرب و عجم وہ دکھائے نا. اجازت دے میں دکھا دیں. یہ ليستخلفنهم في الارض اي يورثنهم ارض الكفار من العرب والعجم فيجعلهم ملوكها وساستها وسكانها. کہ زمین کے جتنے عرب اور عجم کے زمین ہیں, اراضی ہیں, بلاد ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ان کو مالک بنا دے گا اور ان کو ان کا ملوک بنائے گا. عجم منل ہے, کل نہیں ہے, ساری نہیں ہے. ارض الکفار من العرب, الکافر, کافر, یہ من جو ہے من بیانیہ اس کو بولتے ہیں. الکافر الکفار الذین هم عرب والعجم, کفار جو عرب ہیں, عرب بھی آئے عجم بھی آئے, کل کی عرب ہیں اس میں عجم بھی ہے. ابھی میں آپ کو مزید واضح بیان دوں گا. تفسیر روح المعانی. اس وقت بھی آپ نے نہیں وہ جو میں نے خیانت کیا اور لوگ فیصلہ کریں گے نا, لوگ فیصلہ کریں گے. ابھی آپ میں 12 منٹ ہو چکے ہیں آپ کو تقریباً. ابھی مجھے مزید پڑھنا ہے, مجھے مزید ختم نہیں ہوا. روح المعانی سید محمود الآلوسی البغدادی, متوفى سنہ 1270, جلد نمبر 9, چاپ دار الکتب العلمیہ. حدیث یہی ہے, ليستخلفنهم في الارض, فرماتے ہیں يجعلهم خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم. اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا, یعنی ان کو زمین کا بادشاہ بنائے گا. جس طرح بادشاہ اپنے زمین پہ تصرف کرتے ہیں وہ تصرف کریں گے. اچھا پھر کہا زمین سے والمراد بالارض على ما قيل, زمین سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا جزیرۃ العرب ہے. وقیل مأواه علیہ الصلاۃ والسلام من مشارق الارض ومغاربها, بعض لوگوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرزمین ہے مشارق الارض مغارب سے. وفي الصحیح, صحیح جو حدیث ہے, زویت لی الارض فاریت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملک امتی ما زوی لی من, جو صحیح حدیث میں ہے, جو میں نے سنن ابن ماجہ سے آپ کو دکھایا, اس کا جواب آپ نے نہیں دی. سنن ابن ماجہ صحیح حدیث ہے, زویت لی الارض, پوری زمین جو ہے میرے لیے اس طرح سمیٹی گئی ہے, سمیٹ یا مختصر ہو گئی زمین میرے لیے. حتی رأیت, حتی کہ میں نے دیکھا زمین کے مشارق, زمین کے سب مشارق کو اور سب مغارب کو, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 خزانے دیے, پیلا رنگ کا اور سرخ رنگ کا یا سفید رنگ کا, یعنی الذهب والفضة, سونا چاندی. وقیل لی ان ملکک الی حیث زوی لک, اور اللہ نے مجھے خطاب دیا ہے کہ تیری بادشاہت وہاں تک ہوگی جہاں تک تجھے نظر آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشارق الارض, زمین کے مشارق اور مغارب پوری اس طرح سمیٹی گئی ہے, ان کو وعدہ دیا. پھر اس کے بعد جو وعدہ دیا نا, پوری زمین کی بات ہو رہی ہے. هو الذی ارسلہ رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میں نے اس کے ذیل میں صحیح احادیث آپ کو دکھائی ہے. اسلام زمین کے ہر گھر میں داخل ہوگا, یہ وعدہ ہے. اسلام ابو بکر کے زمانے میں ہوا ہے. اسلام زمین میں جتنے گھر ہیں, چاہے وہ گھر پتھر کا ہو, چاہے مٹی کا ہو, چاہے اون کا گھر ہو, اس میں اسلام داخل ہوگا, چاہے وہ مرضی سے قبول کریں یا چاہے ذلت سے قبول کریں. وہ سب آپ کی کتابوں سے میں نے دکھایا. اب آپ نے میرے بھائی جو آپ نے کہا نا انما الشورى للمہاجرین والانصار, اور بھائی پہلی بات یہ ہے کہ وہ تفسیر قمی والی جو روایت ہے وہ پیشین گوئی ہے, وہ استخلاف نہیں ہے. اس دونوں میں بڑا فرق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں عائشہ سے کہ میرے بعد آپ کے والد کو خلافت ملے گی, کسی کو کہنا نہیں. اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی خلافت شرعی ہے. اس کی اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ اس کو خلافت ملے گی, ہمیں پتہ ہے, پیغمبر کو پتہ ہے. لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کہ ابو بکر کو خلافت ملنی چاہیے؟ اگر وصیت کی بات ہوتی تو عائشہ کو قسم نہ دیتے کہ آپ کسی کو نہیں بتانا. تو یہ صرف ایک پریڈکشن ہے, ایک پیشگوئی ہے. پیشگوئی جو ہوتا ہے نا, جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین سب شہید ہوں گے بہت سارے روایات میں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی شہادت جو ہے شرعی ہے, لوگوں کے لیے جائز ہے کہ ان کو قتل کریں. پیغمبر نے فرمایا تو آپ تو شہید ہو جائیں گے, ہم آپ کو قتل کرتے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا ہو چکی, ابھی بات کروں. کوئی بات نہیں بھائی صاحب, کوئی بات نہیں, ابھی بات کروں نا. سنو آپ نہیں, جو آپ نے میرے بھائی, آپ سوالات اتنے کریں میں جواب اپنے ٹائم میں دے سکوں نا. آپ نے جو نہج البلاغہ کی جو, بس میری بات ختم, نہج البلاغہ کی جو آپ نے خطبہ نقل فرمایا ہے وہ ماخوذ ہے کتاب وقع صفین. کتاب وقع
المنصفین لنصر بن مزاحم المنقری کی. یہ کتاب کہاں کی چھپی ہے؟ قاہرہ کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اچھا. اور قم میں اس کو دوبارہ چھاپا ہے لوگوں نے. اصل میں قاہرہ کی ہے. یہ دیکھیں قاہرہ کی چھپی ہے، پھر قم میں اس کو دوبارہ چھاپا گیا. یہاں پہ یہ روایت جو ہے ناصر روایت کرتے ہیں عمر بن سعد سے ان نمیر بن وائلہ ان عامر الشعبی، عامر بن شراحیل الشعبی جو رجال بخاری و مسلم میں سے، یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے. اس روایت میں ہے انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ شورا مہاجرین انصار کی ہوتی ہے. وہ شیعہ حدیث نہیں ہے، نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، لیکن نہج البلاغہ نے بھی اس کو شیعہ مصادر سے نقل نہیں، اور اس نے کبھی بولا بھی نہیں اپنی کتاب میں کہ اس کتاب میں صرف شیعہ احادیث ہیں. اس کے متعلق ہم جواب دے چکے ہیں. تو کیا کہنے کا اب آپ کا یہ کہنا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس زمانے میں نہیں تھے. میرے بھائی اس کا خطاب اہل بیت علیہ السلام سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ منکم جو خاص ہے یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام ہے جو ہمیشہ خوف میں تھے. اہل بیت علیہ السلام خوف میں تھے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کیا گیا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کی ہے اس امت نے. ابو بکر تو مکے میں آرام سے تھے، جب مدینے آئے تو کبھی بھی انہوں نے جنگوں میں شرکت ہی نہیں کی. ان کو کس چیز کا خوف تھا؟ مکے میں تو کفار کے پناہ میں تھے. ہجرت تو انہوں نے اپنی باطل کر دیا. ہجرت تو ان کی باطل ہو گئی کیونکہ وہ واپس آ گئے. تحریم رجوع المہاجر الی واستیطان وطنہ، ہم نے دکھا دیا آپ کو. ابو بکر تو مکے میں، عمر بھی کفار کے پناہ میں رہتے تھے. ان کو خوف ہی کہا تھا. مکے مدینہ جب آئے تو انہوں نے جنگوں میں کسی کافر کا قتل ہی نہیں کیا. خوف اگر تھا، دشمنی تھا تو اہل بیت علیہ السلام کو، اہل بیت علیہ السلام کو وعدہ ملا ہے کہ ان کو حکومت ملے. اس وقت ٹھیک ہے امام مہدی علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے، لیکن امیر المومنین علیہ السلام تو تھے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو تھی، امام حسن امام حسین علیہ السلام تو تھے، یہ لوگ تو تھے. تو ان کو وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ لوگوں کو حکومت ملے گی، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی حکومت، وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کی حکومت ہے، وہ آل زہرا علیہ السلام کی حکومت ہے. تو ان کو وعدہ دیا ہے کہ ان کو حکومت ملے گی. تو الحمدللہ میرے محترم ناظرین، ان کا ثابت ہو گیا کہ اس آیا کا ابو بکر کس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ نے جو وعدہ دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیاری نے جو اعتراض کیا پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے، پہلے کہا کہ ان کو خوف تھا، پھر ابھی کہہ رہے خوف نہیں تھا. بہرحال یہ الیاری ہے کہ تقریر میں دو رخ. حضرت ابو بکر صدیق خوف کی وجہ سے ہجرت کر رہے تھے. پہلے آپ نے سنا، پھر کافر نے کہا کہ آپ ہجرت نہیں کرو، ادھر آ جاؤ. اس نے کہا یہ ہجرت کر کے واپس آ گئے. یہ بات نہیں ہے. ہجرت وہ جو تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب کر لی تو پھر واپس نہیں آئے. ایسے ہی ایک ماحول تھا شروع میں، ہجرت کا حکم نہیں تھا. جب انہوں نے تنگ کر دیا تو اپنا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے تھے، ادھر اسی علاقے میں ہجرت نہیں تھی. بغیر حکم کے، وہ جو بغیر حکم کے حبشہ جا رہے تھے. بات پوری کریں نا، بات پوری کریں. حبشہ بغیر ہجرت ہی نہیں تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہجرت کا جو حکم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب گئے مدینہ تو واپس نہیں آئے. جو حبشہ گئے تھے لوگ، وہ ہجرت نہیں کی ان لوگوں نے. بات پوری کرنے یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت نہیں تھی. فار ظلم کر رہے تھے، اس ظلم کی وجہ سے وہ اپنا گھر، وہ جو علاقہ تھا وہاں سے چھوڑ کے گھر سائڈ ہو رہے تھے. اس نے کہا ہمارے جو کافر تھا اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زندگی سے واقف تھے کہ یہ تمام جو انسان ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، احسانات کرتے ہیں، یہ بہت اچھے انسان ہیں. اس کو دکھ ہوا کہ اس کو جو جا رہے نہیں جانا چاہیے، تو اس نے کہا میرے پاس نے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑی. یہ آگے نہیں بتا رہا. اس کے بعد پھر باہر سے لوگ بچے جو آنے قرآن پاک سننے لگے، ان پر خوف ہوا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق قرآن نہیں چھوڑ رہے. پھر اس کافر نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے گھر سے نکال دیا. تو یہ جو کہہ رہا ہجرت باطل ہو گئی، واپس آ گئے. اتنی خیانت نہ کریں. جو ہجرت حضرت ابو بکر صدیق ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہجرت قرآن سے ثابت ہے. ہجرت کے بعد واپس کفار کے پاس آنا، کوئی شیعہ کتاب سے دکھا دو. اتنی خیانت نہ کرو. ہجرت کے بعد واپس نہ حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، نہ حضرت عمر فاروق واپس آئے ہیں. اور پھر آپ نے کہا کون آیا تھا نا، وہ تو دکھا دیا کہ واپس آئے تھے. حبشہ جو لوگ گئے تھے وہ ہجرت نہیں تھا. کے بعد کب واپس آئے؟ وہ حبشہ کے ہجرت جو باطل ہوتی ہے، حبشہ کی حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے بعد کب واپس آئے؟ وہ بھائی حبشہ سے وہ نکل کے واپس آئے. کتاب سے آپ دکھا دو، سنی کتاب چھوڑو، شیعہ کتاب سے دکھا دو. اگر آپ نے دکھا حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے بعد واپس آئے ہیں، مدینے پاک گئے واپس آئے، میری شکست ہے. خیانت نہ کرو، مر جا پورا کرنے دو. حبشہ والی ہجرت بھی ہجرت ہے. اس طرح نہیں کہ صرف مدینے کی ہجرت ہوتی ہے، حبشہ کی ہجرت نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تم نے کہا حبشے کی. آپ نے ابھی کیا کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت سے واپس آ گئے. حبشہ گئے تھے کیا؟ حبشہ کے راستے پہ کہتے ہیں برق الغمات پہنچے تھے، وہاں سے واپس آئے. اچھا پھر عمر کا بھی بتا دینا، عمر بھی کفار کے پناہ میں اسلام لایا، اس کا بھی بتا دینا. میری پوری بات کرنے دو. کے بعد تم نے کہا عمر کا کیوں نہیں کہہ دیں گے؟ انہوں نے جو اسلام لایا. میری بات سنو. اہل بیت سے وعدہ تھا کیونکہ وہ ذبح کیے گئے. جب یہ آیت نازل ہوئی اہل بیت میں سے تو تھے ہی دو. حضرت علی آپ کے عقیدے کے مطابق، حضرت علی حضرت فاطمہ ان میں
سے کون سی بابا تھا اس وقت؟ جھوٹ مت بولو. جب آیت نازل ہوئی اس وقت صرف حضرت علی المرتضی، حضرت فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھے. باقی جو جن کو آپ آئمہ کہتے وہ پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں، لہٰذا ان سے وعدہ نہیں ہے، نہ ہی ان کے اوپر اس وقت کوئی ظلم ہوا ہے. ظلم ہوا ہے حضرت علی المرتضی پر، حضرت فاطمہ پر، کفار کی طرف سے. وہ ہجرت انہوں نے بھی کی ہے ہم کہتے ہیں، مگر جتنا ظلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق جو دوسرے مہاجرین، ان پر کوئی کم نہیں ہوا، سب پر برابر ظلم ہوا ہے. اللہ نے انہی سے وعدہ فرمایا ہے خلافت کا. میں نے ثابت کر دیا ہے کہ آمنو کے بعد منکم لفظ آتا ہے، جس سے یہ تخصیص ہوتی ہے کہ اس وقت کے مومنین سے یہ وعدہ خلافت ہے. اس کے بعد تم نے کہا کہ یہ جو نہج البلاغہ کی روایت سے آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، اس میں واضح الفاظ ہیں نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس میں میں روایت پڑھ دیتا ہوں. انہ بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان يرد وانما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. یہ حضرت علی المرتضی فرما رہے ہیں، یہ شیعہ کی کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں وہ کہتے ہیں غیر شرعی طریقے سے خلیفہ بنے. پچھلے سیشن میں حضرت علی المرتضی اسی طریقے سے خلیفہ بنے. یہ نہج البلاغہ ہے کہ بے شک میرے ہاتھ پر بیعت کی اس قوم نے جنہوں نے بیعت کی ابو بکر، عمر، عثمان کے ہاتھ پر، انہی اصولوں کے ساتھ، جن اصولوں پر ان کے ساتھ بیعت ہوئے، تو جو موجود ہے اس کو اختیار نہیں کو، اور نہ کو غائب کو اختیار ہے اس بات کو رد کرنے کا. وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، شورا کا حق مہاجرین اور انصار ہی کو ہے. فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور جب یہ مہاجر انصار جمع ہو جائیں اور کسی شخص کو امام کہیں، خلیفہ کہیں، كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رضا، اسی میں اللہ کی رضا ہے. نہج البلاغہ حضرت علی المرتضی کا فرمان میں نے آپ کو دکھایا کہ حضرت علی المرتضی فرما رہے ہیں جس طرح میں خلیفہ بنا ہوں، جس طرح اسی طرح وہ بھی خلیفہ بنے تھے. اب ان کو غیر شرعی کہتے ہو تو حضرت علی المرتضی کو کیا کہتے ہو؟ یہ میں نے حضرت علی المرتضی کا فرمان اس آیت کے تفصیل میں پڑھا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور جو ان کی تابعداری کرتے ہیں. حضرت علی المرتضی بھی فرما رہے ہیں مہاجرین و انصار جب کہیں کسی کو کہ امام ہے، خلیفہ ہے، اسی میں اللہ کی رضا ہے. قرآن بھی کہتا ہے مہاجرین و انصار کی تابعداری کرو تو اللہ کی آپ کو رضا ملے گی. اس کا جواب آپ کو ملا. پھر میں نے آپ کو کہا کہ جو آپ نے کتاب پڑھی اس میں یہ لفظ نہیں تھا کہ پورے عجم کی زمین، پورے عرب کی یہ بات نہیں تھی، تو آپ نے کہا اس کتاب کو چھوڑ کے دوسرا کتاب پڑھا. میں کہا اللہ نے فرمایا جب تک جہاں جہاں تم آپ کی نظر پڑیے وہاں تک یعنی خلافت ملے گی. ہماری کتابوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روم کی سلطنت دکھائی دی، کیسر و کسرا کی دکھائی دی، عرب سے عجم تک دکھائی دی، مشرق و مغرب تک دکھائی دی. اللہ پاک نے میں وہ سلطنتیں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافتوں میں اللہ پاک نے مسلمانوں کے، صحابہ کے قدموں کے نیچے کر دی. وہاں پر خلافت پہنچی تقریباً آدھی دنیا تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی. یعنی یہ وعدہ پورا ہوا، مشرق سے مغرب تک حکومت قائم ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا کا چپا چپے پر حکومت ہو، یہ وعدہ نہیں ہے، نہ یہ بات کسی کتاب میں ہے. میں نے الحمدللہ تقریباً آپ کی کتابوں کا جواب دیا. کتاب میں سے تو پھر کوئی رہا تو نہیں. ایک منٹ، الحمدللہ میں نے آپ کو تقریباً سوالات کے جوابات دیے. باقی رہا خوف تھا، پہلے آپ نے کہا خوف، ڈرتے تھے. ایمان والے کا ڈرنا یہ ایمان کی علامت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، حضرت علی المرتضی جب مکہ پاک میں تھے، جہاں کفار کا تسلط تھا، ان کا زور تھا، وہاں پر مسلمانوں کو خوف تھا. تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کو خوف کو ختم کر کے ان کو امن دے گا. خوف صحابہ کو تھا، تب حضرت ابو بکر صدیق نے مدینہ پاک ہجرت کی، حضرت عمر فاروق نے ہجرت کی. میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت پڑھی تھی، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا تمام مہاجرین جنتی ہیں، قرآن پاک میں ہے سورۃ حج، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. جس نے بھی ہجرت کی اللہ کی راہ میں، وہ قتل کیا جائے
یا اپنی موت خلافت سے کیا مرے، تعلق ہے؟ وہ ان کے دنیا جی خلافت پہ بات ان ہے۔ کو دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ان کو یعنی اللہ بہترین جنت کا رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق مہاجرین میں سے ہیں، حضرت عمر فاروق اور جنہوں نے بیعت کی وہ سارے مہاجرین ہیں۔ مہاجرین جنتی ہیں، جنتی کہتے ہیں ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، انصار کہتے ہیں ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں انصار مہاجرین انصار جس کو امام کہیں خلیفہ کہیں، اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ ماشاءاللہ شاید کوئی آپ کا سوال رہ گیا، بار بار اتنے آپ تفصیل کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی سوال لکھنا بھول جاتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو میرے محترم ناظرین، ان حضرت کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس میں پوری زمین نہیں ہے، تو ہم آپ کو پوری زمین دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس حدیث حالانکہ میں دکھا چکا ہوں، میں نے کئی روایات دکھا دی، صحیح سند کے ساتھ دکھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، میں نے وہ سب دکھا دیا۔ دین کلی آپ نے دوسری آیت پڑھی ہے، میں نے یہ پڑھی وعد اللہ الذین آمنوا پڑھی ہے۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا، اللہ نے جو وعدہ کیا پوری زمین کا وعدہ کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں پوری زمین ملاحظہ فرمائے، میں پوری زمین ابھی ثابت کروں گا آپ کے لیے۔ نہیں پڑھی، آپ نے خود پڑھ کے میرے اوپر الزام لگا رہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، اچھی بات۔ اب سنو، یہ کتاب الکشف والبیان تفسیر ثعلبی جس میں نے دکھایا تھا، لَيُورِثَنَّهُمْ أَرْضَ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَرَبِ، اللہ تعالیٰ جن سے وعدہ ہوا ہے ان کو مالک بنا دے گا کفار کی زمین، جو عرب، وہ کفار جو عرب میں سے ہیں اور وہ کفار جو عجم میں سے ہیں، کفار جو عرب میں سے ہیں، ارض الکفار من العرب ومن العجم، ارض الکفار من العرب والعجم۔ تفسیر بغوی میں بھی یہی تھا، تفسیر بغوی میں بھی اس نے بھی تفسیر یہی کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم لیورثنہم ارض الکفار من العرب والعجم۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس میں کل الارض نہیں، بولا ہے کہ کفار کی ارض، کفار کی زمین اور عجم کی زمین، عرب و عجم کی زمین جو کفار میں سے، تو اس میں کل کی لفظ نہیں ہے۔ تو یہ قبلہ بھول گئے ہیں، قبلہ آپ جانتے ہیں اضافہ کس کو بولتے ہیں؟ اضافہ کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ کیا آواز سنائی دے رہی؟ تقریر پوری کریں۔ اضافہ کس کو بولتے ہیں؟ بتانا، یہ تو آسان ہے۔ سبھی کو کس کو بولتے ہیں؟ زیادہ اضافہ کہہ رہے ہیں نا، اضافہ کس کو بولتے ہیں نا؟ اضافہ زیادہ کو۔ او بھائی نہیں، نحو میں اضافہ کس کو بولتے ہیں؟ جیسے میں پہلے کہتا ہوں، آپ کو کہا میں درس نظام نہیں پڑھا ہوں۔ او بھائی جیسے کہتا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ مثلا مولوی صاحب کی ٹوپی، مولوی صاحب کی داڑھی، جس کو بولتے ہیں اضافہ۔ مثلا میں کہتا ہوں زید کا پیسہ، زید کے پیسے، اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، اس کو اضافہ بولتے ہیں۔ کتاب زیادہ وہ تو کہا نا میں نے، زیادہ چیزیں بھائی او بھائی عبد الجبار کو بولو، آ جاؤ نا عبد الجبار، اس کو اضافہ کریں۔ اچھا اب کہتے ہیں عبد الجبار، جبار کا بندہ، اس کو اضافہ بولتے ہیں۔ یہ اضافہ خود دلیل ہوتی ہے عموم کی۔ یہ کتاب روضۃ الناظر وجنۃ المناظر فی اصول الفقہ علی مذہب احمد بن حنبل، تالیف ابن قدامہ المقدسی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 116 میں والفاظ العموم 5، عموم کے الفاظ یعنی کل کے الفاظ 5 ہیں۔ مثلا ایک ہے اللفظ بل الاول کل اسم عرف بالالف واللام لغیر المعهود، ایک ہے کہ مثلا الف لام لایا جائے، الف لام لایا جائے المسلمین، المشرکین، الکفار، یہ جو ہے عموم کے الفاظ ہیں۔ جب آپ نے کہا المسلمون تو اس کا مطلب ہے تمام مسلمان، جب آپ نے کہا الکفار اس کا مطلب ہے تمام کفار۔ اور ایک ہے القسم الثانی من الفاظ العموم ما اضیف من هذه الانواع الثلاثه الى معرفة، جب آپ کسی اسم کو معرفے سے اضافہ کر دیں۔ معرفہ اور نکرہ کا فرق پتہ ہے مولوی صاحب؟ کوئی مسئلہ تقریر پورا کرو، سب کا جواب الارض سب کو پتہ ہے، اللفظ الارض جیسے لفظ پاکستان ہے، پاکستان ہے، یہ معرفہ ہے، الارض یہ معرفہ ہے۔ اگر آپ کسی لفظ کو معرفے سے اضافہ کرتے ہیں تو دلالت ہی کرتی ہے عموم پر، وہ دلالت ہی کرتی ہے عموم پر۔ جب کہا کہ ارض الکفار یعنی سب کفار کی سب زمین ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ یہ کتاب ہے البحر المحیط فی اصول الفقہ للزرکشی، بدر الدین الزرکشی، جو کفار کی سب زمین ہے۔ جی سر، جی ہاں، ترجمہ کرو پھر، زمین ہے۔ سنو ابھی مجھے پڑھنے دو۔ البحر المحیط فی اصول الفقہ، اور چپ کرے یار، ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، کتاب پڑھنے دے۔ نہیں وہ ترجمہ تو کریں آپ پھر سے، میرے اوپر آپ ہنس رہے ہیں۔ لیورثنہم ارض الکفار، جب اس نے سنے نہیں، ساری زمین پہلے اب سب زمینیں ارض الکفار، سب کفار کی زمین ہے، اوکے، سب کفار کی زمین، سب کفار کا ارض، اوکے۔ آپ ہنس رہے ہیں، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ مزاحیہ کیا بات ہے؟ سمجھاؤ بھائی، ہم بھی ہنسیں۔ کفار کی سب زمینیں، کفار کی البحر المحیط، اور چپ کر یار، البحر المحیط جز نمبر 3، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے
میرے محترم ناظرین. الثالث والعشرون الاضافہ. الفاظ میں سے الفاظ کیا ہے؟ اشارہ. الفاظ عموم میں سے اضافہ ہے. ہی من مقتضیات العموم کالالف واللام. اضافہ خود بذات خود عموم پہ دلالت کرتا ہے. عموم پہ دلالت کرتا ہے جیسے الف لام. بلی الف لام پر فإن دخلت على جمع افادت العموم. اگر بلی ولهذا عاقبتها فإن دخلت على جمع افادت العموم. اگر الف لام جمع پہ داخل ہو جائے، الکفار کہیں المسلمون کہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے. تو یہاں پہ ارض الکفار ہے. ارض الکفار. ایک منٹ الکفار من العربی والعجمی. الف لام خود دلالت کرتا ہے عموم پر، اضافہ بھی دلالت کرتا ہے عموم پر. مطلب ہوگا کیا مطلب ہوگا کس کا؟ المسلم. المسلمون جب جمع پہ داخل ہوتا ہے نا، الف لام جب جمع پہ داخل ہوتا ہے تو عموم پہ دلالت کرتا ہے. الف لام سنگل ہے، المسلم جمع کا ہو گیا. ارض الکفار من العرب والعجم. المسلم میں نے بولا المسلم کا مطلب بتاؤ. المسلم وہ مسلمان، اس کا مطلب ہے وہ معرفہ ہے. اردو زبان میں المسلم کا اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اردو زبان میں معرفہ ہے، وہ نکرہ ہے ہی نہیں. اردو زبان میں آپ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں وہ مسلمان. انگلش میں یہ مسلمان، انگلش میں کر دو. المسلم کا مطلب انگلش میں ہو سکتا ہے دی مسلم. المسلم یعنی دی مسلم. الاربار یعنی کفار کا ایک ملک ہے، دوسرا ملک ہے. اس کا مطلب تو رہی ہے جو بھی کفار ہے ساری زمین. سب کفار کی سب زمین. سب کفار کی سب زمین ہے. جی سب کفار کی سب زمین ہے میرے بھائی. سب کفار کی سب زمین ہے. جی ہاں، اللہ نے جو وعدہ دیا وہی وعدہ دیا. نہیں میں نے دکھا رہا ہوں آپ کی کتابیں، یہ آپ کے علماء. آپ خاموش ہو تم. المحصول فی علم اصول الفقہ، شاب مؤسسۃ الرسالہ الجزء الثانی، یہاں پہ صفحہ نمبر 312 میں. واما الاسم الذي يفيد العموم لاجل انه دخل عليه ما جعله كذلك فهو اما في الثبوت او في العدم. فاما في الثبوت فضربان: لام الجنس الداخل على الجمع كقولك الرجال، والاضافه قولك ضربت ابي. جب الف لام داخل ہوتا ہے جمع پر تو وہ عموم پہ دلالت کرتا ہے. اور اسی طرح جب اضافہ ہوتا ہے معرفہ کے ساتھ، ارض الکفار الکفار پہ الف لام ہے، یہ عموم پہ دلالت کرتی ہے. ارض اضافہ ہوا ہے، یہ بھی عموم پہ دلالت کرتی ہے. تو اس میں عموم کے دو لفظ ہیں. تمام کفار کی تمام زمینیں الحمدللہ ثابت ہو گئی. اب آپ کو سمجھ نہیں آئی کیوں آپ نہیں جانتے، اس میں میرا قصور نہیں. نامیر کا آپ کو جواب دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میری بات ختم نہیں ہے. اچھا آیا یہ تھا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. الحمدللہ ہم نے ثابت کیا ابو بکر جب تک مکے میں تھے وہ امن و امان میں تھے، کیونکہ وہ کفار کی پناہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی ہجرت بھی باطل کی تھی. لذا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ان پہ لاگو نہیں ہے، کیونکہ جس شخص نے اپنی ہجرت تباہ کیا اور یہ کہتے ہیں مکے والی ہجرت کی، مدینے والی ہجرت کی بات کرو، وہ بھائی وہ حبشے والی ہجرت وہ باطل ہجرت نہیں ہے. ہاں سب سے پہلے تو حبشے والی ہجرت تھی، اس نے اپنے حبشے والی ہجرت باطل کر دیا. اب ان کی اپنی کتب سے ثابت ہے، اور وہ بالاجماع حرام ہے کہ ہجرت سے واپس آنا، اور یہ ہجرت سے واپس آیا کفار کے پناہ میں چلا گیا، تو اس کو خوف بھی نہیں تھا اور یہ مہاجرین میں سے بھی نہیں. الحمدللہ. اب انہوں نے عمر صاحب کا جواب بھی نہیں دیا نا کہ ایک شخص ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پکا دشمن ہے، ان شانئک هو الابتر، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالی دیتا ہے. کیسے اس نے جب اسلام لائے تو اس سے پناہ مانگی. یہ کیسے غیرت برداشت کرتا ہے انسان کا؟ یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے جب اس کو کفار نے پناہ دی تو کیوں ادعا کرتے کہ بڑے تکلیف میں تھے، بڑے خوف میں تھے ابو بکر عمر بھائی یہ پناہ. اور جب مدینہ آئے تو مدینہ میں ان کو کس چیز کا خوف؟ انہوں نے کبھی کفار کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں کیا، کبھی جنگ ہی نہیں کی ان لوگوں نے، تو ان کو چیز کا خوف تھا. وعدہ تو ان لوگوں کا ہے جن کو خوف ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہاں اس زمانے میں صرف فاطمہ اور امام حسن امام حسین علیہ السلام، صرف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ امیر المومنین ایسا ہم دنیا میں تھے. آپ نے کہاں ثابت کیا؟ یہ تو آپ کی احادیث میں نا، ہمارے احادیث میں تھوڑی ہے. کس آیت کا وقت نزول جو ہے حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، وہ ہمارے لیے ثابت کرو. وہ تو تم نے ثابت ہی نہیں کیا، ویسے ہی کہہ رہے. پھر وہ نہج البلاغہ والے میں چلے گئے. بھائی نہج البلاغہ والی جو روایت ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، میرے عزیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ شیعہ روایت نہیں ہے، اور نہج البلاغہ کی احادیث سب شیعہ احادیث نہیں ہے. اس پہ میری تقریرات ہیں. اسی یوٹیوب چینل میں ایک کلپ ہے، تقریر ہے کیا نہج البلاغہ میں عمر بن الخطاب کی تعریف موجود ہے، مدح موجود ہے. اس میں آپ دیکھیں میں نے 2 گھنٹے وہاں پہ بات کیا کہ نہج البلاغہ کے سب احادیث شیعہ احادیث نہیں ہے، اس میں مخالفین کی بھی احادیث. جو حدیث آپ کوٹ کر رہے ہیں نا وہ نصر بن مزاحم من قری کی کتاب میں سے. نہج البلاغہ میں تو اس کتاب کی کوئی سند، اس حدیث کی کوئی سند ہے ہی نہیں، اس لیٹر کی کوئی سند ہی نہیں ہے، لذا ہم پہ حجت ہی نہیں ہے. جس کتاب میں اس کی سند ہے شیعہ کتب میں وہ نصر بن مزاحم کی کتاب وقع صفین میں. اس کتاب میں یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ عامر بن شراحیل الشعبی جو رجال بخاری مسلم میں سے ہیں اس سے نقل منقول ہے، اور اسی میں ہے اما بعد فإن بيعتي بالمدينة لازمتك وانت بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوا عليه فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ عامر بن شراحیل الشعبی کی حدیث روایت ہے جو
تابعین میں سے ہے اور جو ہمارے نزدیک وہ منحرفین میں سے ہے. یہ شیعہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ ملاحظہ فرمائی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر الشعبی صفحہ نمبر 294 میں عامر ابن شراحیل الشعبی یہ رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں سے اور یہ کافی معروف ہے. یہ کوئی شیعہ شخص نہیں ہے. اچھا پھر آپ نے ادعا کیا کہ ابو بکر عمر پر بڑا ظلم ہوا. کیا ظلم ہوا ان پر؟ دکھا دینا میں بھائی. انہوں نے اسلام کے لیے جو میں وہ دکھا دینا میں ان پہ کیا ظلم ہوا. کس نے اس پہ ظلم کیا؟ وہ جب کفار کے اس میں تھے پناہ میں تھے تو کس نے ان پہ ظلم کیا؟ جو وہ تو اسلام ہی نہیں لائے جب تک کافر نے اس کو پناہ نہیں دی. وہ ہجرت چھوڑ کے واپس آیا. اس پہ کیا ظلم ہوا؟ وہ بڑا ظلم ہوا ان پہ. کیا ظلم ہوا ان پہ جب وہ کفار کے پناہ میں تھے؟ اچھا پھر آپ نے کہا کہ لیلۃ الغار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروا فقد نصر الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. تو آپ ذرا جواب دے لا تحزن ان الله معنا فانزل السكينة عليه وايده بجنود لم تروا. جو اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل کی ہے سکینہ کی وہ ابو بکر پہ کیوں نازل نہیں ہوئی؟ فانزل السكينة عليه رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل ہوئی. ابو بکر محروم. اگر وہ مومن تھا تو اس پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ آرامش اس پہ کیوں نازل نہیں؟ اس پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ کیوں؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ کیا اب کنجوس ہے؟ اللہ کے پاس رحمت کی کمی ہے یا ابو بکر مستحق نہیں؟ اگر ابو بکر مستحق ہے سکینہ کی تو اس پہ سکینہ کیوں نازل نہیں؟ اچھا بھلے الحمدللہ رب العالمین. ان کے باتوں کے اس آیا کا ابو بکر کی خلافت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پھر آپ نے اس بات کا جواب سب سے اصل جو جواب تھا میں سوال کیا تھا میں نے آپ سے جواب ہی نہیں دیا. میں نے کہا تھا میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا شروع میں آپ سے جو سوال کیا تھا عمر صاحب خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. جواب دونا بھی اور آپ کے عالم نووی صاحب نے کہا یہ ہمارا اجماع ہے کہ کسی کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اچھا اور آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پہ قرآن میں آیت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا. اور بھائی آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ بخاری مسلم کی روایت جھوٹ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جلدی کیوں کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاری نے وہ جو کتاب سے میں نے پوچھا پوری زمین کا ہم بتاؤ گے پوری زمین مراد ہو تو الہاری نے کیا کیا کیونکہ میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں درس نظامی نہیں پڑھا ہوں تو اس نے بہانہ بنا کر یہ گاڑی مدرسے میں پارک ہے. آپ نے ایسے ہی کہا کہ میں کراچی کے راستے میں ہوں. یہ گاڑی مدرسے میں پارک ہے آپ تماشا کر رہے ہیں. وہ مولوی صاحب سارے ادھر بیٹھے ہیں تیرے ارد گرد بیٹھے نہیں بیٹھے. اب گاڑی مدرسے میں پارک ہے ان سب کو لے کے آؤ. مسئلہ نہیں جو بھی آپ نہیں ہے. آپ نے کہا الارض سے مراد تمام پوری زمین ہے. میں آیت پڑھ رہا ہوں قرآن شریف سے الارض کی. سورۃ بقرہ میں ہے الذی جعل لکم الارض. سورۃ بقرہ میں ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض. اللہ پاک نے یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 27 اللہ پاک نے فرمایا بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے اللہ کا عہد توڑا وعدے کے بعد اور میں نے کہا اضافہ عموم پہ دلالت کرتی ہے. الف لام اگر جمع پہ داخل ہو تو عموم پہ دلالت کرتی ہے. بنی اسرائیل پوری دنیا میں وہ جو تھے جن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فساد پھیلا رہے تھے. آپ نے سمجھا نہیں. ایک منٹ جلدی میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ اضافہ سمجھ آتی نہیں آتی. اضافہ عموم پہ دلالت کرتا ہے. الارض مضاف نہیں ہے. قرآن پاک سے بتا رہا ہوں نا الارض سے مطلب یہاں پر الارض میں اضافہ کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا اضافہ دلالت کرتا ہے. بھائی میں نے کہا تھا اضافہ عموم پہ دلالت کرتا ہے. الف لام اگر جمع پہ داخل ہو بھائی صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات. اجازت دیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. دیکھیں اگر اضافہ ہو الارض اضافہ نہیں ہے. اگر اضافہ ہو ارض الکفار الف لام جمع پہ داخل ہوا یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے. ارض اضافہ ہوا ہے الکفار کے ساتھ. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. سنو ارض اضافہ ہوا ہے ارض الکفار یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے. ویسے والی ارض لے کے آیا کا مطلب کفار کی زمین ہے. ال کا مطلب کی ہے تمام کفار کی نہیں ہے. اوکے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا عرض کروں. وہ مقابلہ دو آدمیوں کا انگلش کا ایک نے لکھا اسنیک دوسرے نے سانپ کی تصویر بنا دی تھی. الارض الکفار کا مطلب ہے زمین جو کفار کی ہے تمام کفار کی مطلب نہیں ہے. ال کا مطلب یہاں پر کی ہے تمام کفار نہیں ہے. کفار اس میں عموم کے دو لفظ ایک اضافہ ایک الف لام جو الکفار پہ داخل ہے. تقریبا آپ نے کر لی. اب میری آپ سنیں بات ٹھیک ہے. بس اس کے بعد آپ سے خدا حافظی بھائی. اب جو مرضی آپ کہہ دیں بھائی اس کے اب اپنے زور لگا دیں. اس کے بعد آپ سے خدا حافظی ہے. اب دوسروں کی باری ٹھیک ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق مکہ پاک میں امن سے تھے. صحیح
بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، تمام کتب اہل سنت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب مکے پاک کے گلی میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، کفار کو تبلیغ کر رہے تھے. تو بھائی تو اپنی حضور کتاب علیہ آپ پہ الصلوۃ حجت نہیں ہے، والسلام آپ کی کتاب ہم پہ حجت نہیں ہے، ختم چھوڑو. آپ نے کہا کہ ایسے تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، امن تھا یا کیا تھا؟ پناہ میں تھا نا، وہاں پناہ میں پر تھا ابو دغنہ ابو کے. بکر صدیق، یہ تقریر تو پوری ہونے دو نا، آپ اپنی تقریر بھی بات کرنا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. جب کفار لڑ رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق جیسے آئے تو کفار نے کہا چھوڑو اس کو، پکڑو اس کو. تو حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا انہوں نے تشدد کیا کہ انہوں نے سمجھا شہید ہو چکے ہیں، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو چکے تھے. اس کے بعد چلے گئے، پھر پتہ نہیں کتنے دن بے ہوش تھے. راوی کون ہے؟ اس کے بعد جیسے ہوش آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار راوی اس کا پوچھ رہے کون ہے تھے بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس روایت کا راوی کون ہے بھیا؟ میں کتاب پڑھوں ابھی، راوی بتانا. میں مجھے گمان ہے کہ اس کا راوی بھی عائشہ ہوئی ہوگی. پڑھ رہا ہوں، اگر اعتراض ہے تو پڑھوں. ابھی میرے پاس کتابیں تو ساری نہیں پڑھنے حجت ہی نہیں ہے، پڑھوں. حجت ہی نہیں ہے تو کیا پڑھو گے؟ پڑھنے کا پہلے کیا؟ حجت کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، حجت والی بات آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو کفار نے ان کو خوب مارا، پھر کیا ہوا آگے جا کر؟ بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کے گئے. جیسے ہوش آیا بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوچھ رہے ہیں. تمام کتب اہل سنت میں یہ واقعہ مذکور ہے. اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوئے اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ظلم ہوئے. ابھی میں آپ کو پتہ، آپ نہیں مانے، قرآن پاک سے آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ کی صحیح باتیں صحیح، میں مان گیا. چانڈیو صاحب یہ مارنے والی بات چلے میں مان لیا، لیکن میں نے کیا ثابت کیا کہ وہ پناہ کفار کے پناہ میں تھے یا نہیں تھے؟ میں نے یہ تو ثابت کیا. ابھی میں نے آپ کا امن کی بات کہی کہ آپ نے کہا ان کو خوف نہیں تھا. دونوں بھائی ابو بکر صاحب عمر صاحب دونوں کفار کے پناہ میں تھے، جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ اور پناہ دینے کے باوجود ان کو مارتے تھے. پناہ کیوں لیا تھا؟ تو پناہ کیوں لیا بھائی؟ جب پناہ کے باوجود اور ان کی پٹائی ہوتی ہے تو پناہ کم از کم لے لیتے ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ امن نہیں تھا، خوف تھا. ابھی مسئلہ ہے پناہ دینا. پناہ دینا کیا یہ ایمان کے خلاف ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کے شخص ساتھ پیغمبر کو گالی دیتا ہے، اس سے آپ پناہ لیں گے؟ آپ کو برداشت ہوتی ہے؟ بات میری پوری کرے نا، بات پوری ہونے دے، آپ پھر بات کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی پہلے میں نے آپ کو خوف ثابت ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ظلم ہوئے. ہجرت کرنا خود گواہی ہے کہ ان کے ساتھ ادھر ظلم تھا، تبھی انہوں نے مکہ پاک چھوڑا، مدینے پاک آئے. اپنا گھر چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں. آج بھی مسلمان جب جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. مکے پاک سے مدینے پاک تک یہ پہاڑیوں کا سفر، یہ چٹانیں ہیں، کوئی راستہ پکا نہیں بنا ہوا، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی ٹرین ہے، نہ کوئی بائک ہے، کوئی سوائے اونٹوں کے. اتنا مشکل سفر، اپنا گھر چھوڑا، اپنی جائیداد، جو بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کر جو مکے پاک سے مدینے پاک گئے. ان کو کیا ضرورت تھی؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا کوئی خزانہ تھا کہ اپنا گھر چھوڑ کر ادھر گئے؟ سارے سامنے سمجھ رہے ہیں. بالکل بڑا، ان کو پتا تھا، ان کو یہود نصارہ نے بتایا تھا کہ اگر ان کے ساتھ جائیں آپ کو حکومت ملے گی. ہاں ابھی تو عالم الغیب بنا دیا حضرت ابو بکر صدیق کو. بالکل بالکل، یہود نصارہ کہانا جادوگروں نے ان کو بتایا تھا کہ اگر آپ ان کے ساتھ لگ جائیں تو آپ کو حکومت ملے گی. اسی لیے انہوں نے کبھی اسلام کے لیے جہاد نہیں کیا، محنت نہیں کی. اگر یہ سچے ہوتے تو کبھی جہاد بھی کرتے، کبھی قربانی بھی، کبھی کفار کی پناہ نہ مانگتے، کفار کی پناہ میں نہ رہتے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہوتی ہے، جب سب مسلمانوں کو اذیت ہوتی ہے تو یہ کفار کے پناہ میں مزے سے رہ رہے ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں، جلد بازی نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین آپ دیکھیں، یہ مجھے مستقل بات کرنے نہیں دے رہے ہیں، جس وجہ سے میں ان کے سوالات کا مکمل میں خاموش. پہلے میں نے بتایا کہ خوف تھا، تشدد میں نے ثابت کیا اپنی کتاب. پھر قرآن پاک سے ثابت کیا کہ ہجرت کرنا اس کی بات کی گواہی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوئے. اب قرآن پاک سے میں نے بتایا ہجرت اتنی بڑی نیکی تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا جس نے بھی ہجرت کی، چاہے وہ شہید کیا جائے یا اپنی موت مرے، ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں. یہ ہجرت گواہی ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہوئے تھے، وہ وہاں پر امن میں نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے ہجرت کی. بیچ بھی بات نہ کریں. ایک سوال ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ان کو کفار کی جب پناہ حاصل تھی تو ہجرت کی کیا؟ ہجرت تو اس کی ہوتی ہے جو آ رہا ہوں نا، ادھر بھی آ رہا ہوں. وہ تو پناہ میں تھے بھائی. ابھی پناہ کی جو اسلام کے دشمنوں کے پناہ میں مزے سے رہ رہتے ہیں جی. اس کا جواب سنوا. اور جب ہجرت کی ہے تو انہوں نے کون سی جہاد کیا ہے؟ انہوں نے کوئی جہاد کیا ہے؟ ابھی پناہ والی روایت پڑھو، وہ روایت پوری پڑھو. حضرت ابو بکر صدیق کو پناہ دی، پھر اسی نے نکالا. وائل والی روایت میں نے بار بار پڑھی ہے، ابو بکر والی روایت بھی پڑھی ہے. تم پڑھو. ابھی میری بات پوری کرنا، تو بات پوری کروں اس کے بعد آپ بات کریں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق یا جو بھی صحابہ کرام تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رہتے تھے، جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ تقریباً کچھ رشتہ دار بھی تھے، کچھ غیر بھی. اس وقت کبھی
کبھار کوئی معاملات ہوتا تھا تو جو رشتے دار تھے ان کو رشتے داری کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی رحم آ جاتا تھا تو کسی نے کہا بھائی اس کو کچھ نہیں کرو میری پناہ میں، کیا یہ ثابت ہو جاتا ہے کبھی یہ معاذ اللہ یہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے معاذ اللہ؟ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پتہ نہیں کتنی مرتبہ کفار کھڑے ہو گئے کہ اس کو نہیں لڑو، یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ کفار سے ملے ہوئے تھے؟ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب کا پناہ دینا، ابو طالب اس کے لیے ابو طالب نے نہیں کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ تو مومن ہے، ان کو پناہ نہیں دی، وہ تو سب مومنین سے افضل، وہ تو سب مومنین سے افضل۔ کون؟ وہ حضرت ابو میں طالب علیہ تقریر کروں السلام، پھر آپ کو ثابت کرنا مومنین سے افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے نزدیک مومنین سے افضل ہے میں بھائی۔ کوشش کرتا ہوں آپ کے نزدیک تو پیغمبر کے والدین بھی کافر ہیں، آپ کے نزدیک تو حضرت ابو علیہ السلام بھی کافر ہیں، حضرت آمنہ بھی کافر ہیں۔ میری تقریر پوری کروں اس کے بعد آپ بات کریں، بعد میں سنیں نا، میرے دل نہیں کرتا کہ میں کسی بھی مقدس کسی انسان کی یعنی کوئی بھی ہو اس کی توہین ہو، مگر ایک جو کھلی بات ہے دنیا کو پتا ہے کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر پھر بھی ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام والدین کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کا میں اسلام تقریر مسلمان پوری کروں بعد میں بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ابھی میرے پاس بٹن ہوتا ہے میں میوٹ کرتا، یہی تو تمہارا وہ ہے نا، ویسے کہتے ہیں میں بہت اچھا مناظرہ کرتا ہوں، وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ احسن طریقہ ہے، ہم بات کرتے میوٹ کر دیتے، آپ بات کرتے تو میوٹ ہی نہیں ہوتے، 2-3 منٹ کے میوٹ ہو جائیں۔ بسم اللہ تو میں نے کہا کبھی کبھار صحابہ کرام ایک خون کا رشتہ تھا ان کے ساتھ، کبھی کبھار کسی کافر نے کسی مسلمان کے ساتھ کوئی ایسی رحم دلی والی بات کر دی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دشمنی نہیں ہے، ہجرت کرنا اس بات کی گواہی ہے کہ وہ صحابہ کرام وہاں پر ظلم تھے۔ میں نے آیتیں پڑھی، ابھی پھر آیت پڑھ، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کو ابھی اجازت ہے لڑنے کی، بے شک ان پر ظلم ہوا، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کو ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ کس میں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مہاجرین کی ہجرت ظلم کا نتیجہ ہے۔ ظلم کیا تھا؟ انہوں نے ظلم کیا، وجہ کیا تھی؟ یہ کہتے ربنا اللہ، یہ بھی سورۃ حج سے پڑھ رہا ہوں، آپ قرآن سے میں بتا رہا ہوں کہ مہاجرین کی ہجرت ظلم کا نتیجہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ رہی بات کبھی کبھار اگر کسی یہ جو آپ نے واقعہ پڑھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، کافر کو ایک ہو گیا کہ آپ نہیں جائے، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، تمام انسانوں سے آپ ہمدردی کرتے، آپ ادھر بیٹھے ہمارے پاس رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے جب قرآن پڑھا تو اسی کافر نے کہا آپ نکل جائیں، یہ کوئی پناہ ہے؟ اس کو آپ پناہ کہتے؟ پناہ آتی تو ہجرت کیوں کرتے؟ خود انہوں نے کہا کہ پناہ ہے، سب قریش نے ان کو پناہ دی، اس میں وہی لکھا ہے بخاری میں، سب نے جی جی بالکل، ان کو لے کے گئے سب سرداروں کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو امان دیتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ والی جو آپ نے روایت پڑھی وہ آپ پوری پڑھیں، ہم سمجھ لیں گے یہ پناہ دیا اسی کافر نے۔ اب آپ مزید پڑھیں بھائی، آپ مزید پڑھیں تو میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ طریقہ صحیح ہے، مجھے آپ بات کرنے دیں، اس کے بعد آپ بات کریں، آپ گل کرو تو میں نے گل کرو جی۔ سامعین کے سامنے آیتیں پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ پاک نے فرمایا آپ انہیں کہہ دیں ایمان لاؤ جس طرح یہ ایمان لائے، یعنی ہم ایمان لائے کفار کو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ کفار اگر ایمان لائے جس طرح تم لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت والے ہو۔ پھر میں نے آیت پڑھی، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، یہاں پر بھی مہاجرین اور انصار کی تابعداری کا حکم ہے۔ مہاجرین نے بھی کہا ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، انصار نے بھی کہا ابو بکر صدیق خلیفہ ہیں، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم، اب اس کے بعد قیامت تک جو بھی ہیں انسان اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو مہاجرین اور انصار کی تابعداری کرنی پڑے گی۔ تابعداری اس معاملے میں کیا ہوگی؟ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ ماننا پڑے گا۔ اس کی تفصیل میں نے شیعہ کتاب نہج البلاغہ پڑھی، حضرت علی المرتضیٰ کا خطبہ پڑھا، یہ کہتے اس میں سند نہیں، اس روایت میں سند نہیں، اس روایت میں کیا پورے نہج البلاغہ میں سند نہیں، تو نہ پڑھو نا یہ کتاب، کیوں دے رہے ہو اپنے شیعوں کو یہ پڑھنے کے لیے؟ بولو نا یہ بے سند کتاب ہے، اس میں یہ دلیل ہی نہیں ہے، اسے آپ کچھ نہیں لے سکتے۔ دلیل کی بات آپ تب کرتے جو سند والی کتاب ہے، وہ بھی آپ کے اوپر حجت نہیں، وہ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ خود کہتے ہیں امام تکیہ کرتے تھے، سند صحیح ہو پھر تو جی جائے گی، تکیہ میں تو یہ روایت نہیں کہی، پھر شک پڑے گا، کبھی سنیوں سے تکیہ، پھر روایت آئی ہے کہ شیعوں سے بھی تکیہ کرتے تھے، سند کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا شیعہ کی کتاب سے میں نے اپنی اس آیت پڑھی، آیت سے واضح محکم آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے مہاجرین اور انصار کی تابعداری کرنی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے مہاجرین اور انصار جس کو امام کہیں، خلیفہ
خلیفہ کہیں اس میں اللہ کی رضا ہے. اور پھر میں نے کہا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اور یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جب خلیفہ بنے اسی طریقے سے بنے جیسے ابو بکر عمر عثمان بنے. اگر ان کی خلافت غیر شرعی تھی تو حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے جو بھی آیت پڑھی آپ ایک بھی آیت کا جواب نہیں دے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ میں آپ کی تفصیل سے ہر ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. 2 سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. 2 سوالوں کا دوبارہ ذکر کرتا ہوں کہ جواب دے دیجئے. کون سا؟ ایک سوال یہ تھا میرے بھائی, اب اچھی طرح سے سن لو کیونکہ تکرار ہے, میری بات نہ کاٹو, میں زیادہ دیر بات نہیں کروں گا. ایک سوال یہ تھا, آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا ہے, حالانکہ آپ کا خود خلیفہ جناب عمر. صاحب بخاری اور مسلم میں انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, اور شارح مسلم نے کہا کہ یہ ہمارا اجماع ہے کہ کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. تو آپ کہتے ہیں خلیفہ بنایا. قرآن میں آئے استخلاف وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, آپ کہتے ہیں ابو بکر کو بنایا. تو آپ کی بات میں آپ نے خود کہا آپ ابو بکر عمر کے خاک پا بھی نہیں, آپ عمر کے مقابلے میں کچھ اس کا علم زیادہ ہے. تو آپ کی ساری باتیں جو ہیں جھوٹ ہیں, باطل ہیں. آپ میں نے شروع سے یہی کہا تھا, آپ نے اس کا جواب کبھی نہیں دیا. دوسری بات یہ تھی آپ سے جو سوال تھا کہ عمر صاحب نے, وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے ان کو گالی دیتا, اس نے اسلام نہیں لایا جب تک اس کافر نے جو اتنا جو گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بھی مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, ایک تو بہت گھٹیا ہوتا ہے جو گالی دیتا ہے, اس کی پناہ میں آ کر اس نے اسلام لایا. اب ہمیں دکھائیں کہ اس کے پناہ سے کب نکلا. مکے میں تو یہ بالکل آرام سے رہتا تھا کیونکہ آخر تک اسی کے پناہ میں تھا. یہ کیسا اسلام ہے کہ اس کے پناہ میں آ کر اسلام قبول کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ بڑے خوف میں تھے. میرے بھائی اگر یہ خوف, یہ میں نے عرض کیا خوف اس کو ہوتا ہے جس کا دشمنی ہو کفار سے, جس کا کفار کے ساتھ خون کیا ہو. آپ مجھے بتائیں کہ ان لوگوں ابو بکر عمر نے ہجرت کے بعد مدینہ آ کر انہوں نے کب کسی جنگ میں کسی کافر کے ناک سے خون بہایا؟ ان کا جو فرار ہے احد میں ثابت ہے, خیبر میں ثابت ہے, حنین میں ثابت ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کو کفار سے بڑا شدید تھے, بڑا ان کفار سے دشمنی یہ وہ. اچھا تو دشمنی کی وجہ ہوتی ہے نا, دشمنی ایسے تو نہیں ہوتی کسی سے. اگر اس کے پناہ میں مزے سے رہ رہے ہیں تو دشمنی نہیں ہے. اگر کبھی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا, جنگوں میں شرکت نہیں کی, کسی کی طرف تیر, کچھ بھی نہیں, جنگوں سے اگر مقابلہ ہوا تو بھاگ کے آ گئے, تو یہ کیسے ان کو خوف تھا؟ ان 3 سوالات کے بسم اللہ کر جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیاری کے ابھی یہ 3 سوال رہ رہے ہیں. ایک خلیفہ بنایا ہے, اس نے کہا حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی کا نام لے کر خلیفہ نہیں بنایا. سامعین میری ساری تقریر سنے, میں نے کسی بھی تقریر میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق میرے بعد خلیفہ ہے, اس کو خلیفہ بنانا. میں نے کہا ہی نہیں ہے, تو لہذا اس کا الزام میرے اوپر یہ غلط ہے. باقی میں نے یہ کہا ہے کہ وعدہ قرآن میں ہے. پوری بات آپ نے غلط بیان نہیں کرتا نا, میری بات پوری کرنے دیں. میں نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے مومنین سے وعدہ فرمایا جو اس وقت موجود تھے خلافت کا. میں نے کہا اللہ نے بنایا ہے, پہلے میں نے کہا ابھی بھی کہہ رہا ہوں. اور میں نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہماری کتب سے ثابت نہیں کہ اس نے کہا اس کو خلیفہ بنانا. میں نے کہا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو بتایا, ایک زوجہ کو بتایا میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے, اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. لہذا یہ آپ کا الزام غلط رہا. باقی اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ پاک نے وعدہ مومنین سے کیا. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی خلیفہ بنے گا یہ 4 چیزیں جس میں بھی پائی گئی ہم اس کو خلیفہ کہیں گے. ابھی حضرت ابو بکر صدیق بنے تو ہم اس کو خلیفہ کہتے, حضرت عمر فاروق بنتے ہم اس کو بھی خلیفہ کہتے, چاہے حضرت علی المرتضیٰ بنتے ہم اس کو بھی وہی موعودہ خلیفہ کہتے, اس طرح ہم حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے. لہذا اس کا جواب ہو گیا. ابھی آگا کفار کی پناہ, حضرت عمر فاروق کفار کی پناہ میں تھے. کفار وہ تھا جو گالیاں دیتا تھا اور جب تک ہجرت کی اسی کی پناہ میں تھے. ابھی آپ نے یہ الزام لگایا ہے, آپ اس الزام کو ثابت کریں. ایک تو یہ روایت دکھائیں کہ جو صاحب جو بات سنیں, ایک کافر تھا جو حضور علیہ السلام کو گالیاں دیتا رہتا تھا اور ہجرت تک ان کی پناہ میں رہے. یہ 3 باتیں کہی آپ, یہ تینوں باتیں آپ کے اوپر رہی, آپ ابھی بتائیں گے اپنی تقریر میں. ابھی آپ نے کہا کہ صحابہ کرام نے کون سی جنگ کی, مکے پاک میں کس کا خوف تھا؟ اللہ کے بندے مکے پاک میں کس صحابی نے جنگ کی ہے؟ سب صحابہ ظلم برداشت کرتے رہے حتیٰ کہ ہجرت کرنی پڑی. باقی رہا کسی ناک سے کوئی خون نکلا وہ ثابت کرو, آپ نے نہیں پڑھا. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے مکہ مارا, جس کی وجہ سے وہ گر گئے بڑھاپے کی وجہ سے. جی جنگ کی بات اس وقت کافر دینا تھا, اس وقت جنگوں کی بات ہو رہی ہے. جنگ تو ہوئی نہیں نا مکے پاک میں. مدینے میں جنگوں کا کون سی جنگ ہوئی تھی؟
ہجرت سے میں نے پہلے. مدینے میں جنگوں کی بات پوچھا میں نے. پہلے آپ نے کہا خوف نہیں تھا. مکی کی بات ہو رہی, مہاجرین کی بات ہو رہی, ابھی آپ ادھر چلے گئے. اوکے اوکے بھائی صاحب. ادھر بھی آپ کو میں جنگیں بتا رہا ہوں, جنگیں بتاؤں. ایک کیا, یہ ساری جو اس وقت ایران میں پوری دنیا میں مسلمان ہیں, یہ کس کی جنگوں کا نتیجہ ہے؟ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں صحابہ نے جنگوں میں شرکت کی ہے, ان کی بہادریات تاریخ میں درج ہے. طلحہ, زبیر, امیر المومنین علیہ السلام کی تو بات ہی اور ہے, ان کی تو وہ تو شاہکار ہے, شاہ سوار. آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کہتے تھے یہ لوگ خوف میں رہتے تھے. بھائی صاحب, ابو بکر, عمر, مکے بعد میں, اس کے بعد میں مکے میں تو کفار کے پناہ میں تھے نا, مکے میں تو کفار کے پناہ میں تھے. مدینے میں کفار سے ان کی کیا دشمنی تھی؟ کبھی انہوں نے کفار سے جنگ میں حصہ ہی لے لیا؟ ثابت کرو ایسا نہیں لیا. ثابت کرو کہ حصہ لیا. میں نے کہا کیا کہ ان کے فرار ثابت ہے. میں نے تو قرآن پاک سے پڑھا, الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اس کا کیا تعلق ابو بکر عمر سے؟ ابو بکر عمر تو پناہ میں رہتے تھے, ان کو کسی نے نکالا. کس نے نکالا؟ اب تو کرونا ہے تو الزام لگا رہے تو. اوکے اوکے, تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ کی. آپ نے بہت محنت کی, آپ نے خوب دفاع کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو انصاف دے. ان کا جواب میں دے دوں گا, لیکن ابھی دو لوگ بہت منتظر ہیں. میں 2-3 منٹ آپ کا جواب دوں گا, پھر میں لوگوں کا کال لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی بہت مہربانی. تھینک یو سر. جی, شکریہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اب اجازت دیں دوسروں کے ساتھ میں بات کروں. ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سر. آپ سے بہت بات ہوئی. ویسے الحمدللہ میں ثابت کر چکا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت. وما علینا الا البلاغ المبین. ابھی آپ ویسے ایک آخری سامعین ناظرین خود فیصلہ کریں گے کہ کس نے ثابت کیا, کس نے ثابت نہیں کیا. ٹھیک ہے, ایک منٹ میں 2-3 منٹ آپ کی باتوں کا جواب دوں گا. کیا صرف 2 منٹ علیہ صاحب, 2 منٹ. اس کے بعد آپ کو آپ سے میرے ہاتھ میں یہ کتاب, میرے ہاتھ میں تفسیر الشافی یہ شیعہ کتاب کی تفسیر ہے. اس میں یہ ابھی تک تفسیر الشافی مصنف کون ہے بھائی؟ صافی تفسیر الشافی. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی بات چل رہی تھی. ابھی ایک خلیفہ بلا فصل حضرت علی المرتضیٰ کو کہتے ہیں, تو اس کے لیے ایک روایت ہے, وہ انشاءاللہ ابھی پڑھ رہا ہوں, اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی. اس میں لکھا ہوا ہے, اللہ پاک نے فرمایا لیس لک من الامر شیء. اس آیت کی تفسیر میں امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو امر ہے یہ خلافت کا امر تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی ان یکون علی علیہ السلام من بعدہ علی الناس وکان عند اللہ خلاف ما اراد. اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی بنے, مگر اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا. اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا, یعنی اللہ کا ارادہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا نہیں تھا. یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ اگلے سیشن میں یہاں سے بات شروع کریں گے. پڑھنا ذرا بھیا, دوبارہ مت پڑھو, دوبارہ پڑھیں. وعنہ علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی ان یکون علی علیہ السلام من بعدہ علی الناس فکان عند اللہ خلاف ما اراد فقال له لیس لک من الامر شیء یا محمد فی علی الامر. اوکے بھائی صاحب, تھینک یو. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو. خدا حافظ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ, شکر, بہت مہربانی آپ کی. یہ انہوں نے جو تفسیر صافی سے جو روایت نقل کی ہے نا, میں اس کو دکھا دیتا ہوں. تفسیر کا وہ روایت کون سی, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. پھر ان کے جو نکات ہے, بعض نکات میں ان کا جواب دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس میں 3-4 منٹ لگیں گے. جو لوگ انتظار میں ہیں وہ ذرا مزید انتظار کریں. میں بہت معذرت چاہتا ہوں ان سے, ان سب سے. ان کے نکات کا میں جواب دوں اختصار کے ساتھ. ویسے سب کو پتہ چل گیا بھائی, ابو بکر کی خلافت, انہوں نے میرے سوالات کا جواب دیا ہے, یعنی میں نے ان کے نکات کا جواب دیا ہے. تقریباً سب کو اندازہ ہو گیا ہے. محترم ناظرین, یہ کتاب تفسیر البرہان, روایت وہی ہے برہان میں اور تفسیر صافی میں بات ہے کی, تو فرق نہیں ہے. میں دکھا دیتا ہوں. تفسیر برہان جلد نمبر 1, یہ کتاب چھپی ہے مؤسسۃ البعثہ قم میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 686 میں میرے محترم ناظرین وہ یہ ہے. سورہ مبارکہ ہے, کون سی سورہ ہے بھائی؟ سورہ ہے سورہ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کرتے ہیں کہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء, یہ قضیہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. حدیث یہ ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرص ان یکون علی علیہ السلام ولی الامر من بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت مل جائے, یعنی واقعا ان کے بعد, یعنی ان کا حق غصب نہ ہو, لوگ غصب نہ کر سکیں. اللہ ایسا کام کرے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا حق غصب نہ ہو سکے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی تمنا تھی. وذلك الذي عن الله ليس لك من الامر شيء. اور یہی اللہ نے جو کہا کہ یہ معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ نے یہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی تمنا یہی ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام کا حق غصب نہ ہو, دوسرے زبردستی چوری کے ذریعے اور غلط راستے سے خلیفہ نہ بن جائیں. تو یہ ہے, لیکن یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, بھلے
یہ ہے بھائی، یہ جو ہے نا یہ بولا ہے اس آیت میں. اس طرح نہیں ہے کہ پیغمبر اس آیت میں یہ ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام امام ہوں اور اللہ نے کہا کہ نہیں میں اس کو امام نہیں بناؤں. معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت غصب نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا دار اختیار ہے، میں امت کا امتحان لوں گا، ان کو جو ہے آزادی دیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی. اب انہوں نے بعض آیات کی تلاوت کی، میں ان کا جواب دے دیتا ہوں میرے بھائی. انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ مبارکہ یہ حج کی آیت. سورہ مبارکہ حج میں آیہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے، ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جہاد کریں کیونکہ وہ مظلوم ہیں، ان پہ کفار نے ظلم کیا ہے. جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی نصرت دینے پہ قادر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کو جہاد کی اجازت ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو جہاد نہیں کر رہے جیسے ابوبکر عمر ہیں، ان کا جہاد ثابت ہی نہیں ہے، کبھی جہاد کی نہیں ان لوگوں نے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی دکھاوا میں کہ ابوبکر عمر نے کسی کافر کا خون بہایا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں مکے میں جہاد نہیں تھی، تو مدینے میں تو جہاد تھی نا، انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا؟ کسی بھی جنگ میں ان کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ اس آیت تو آپ پہ حجت نہ کہ ہمارے ضرر میں ہو، یہ تو آپ کے ضرر میں، کیونکہ ابوبکر عمر نے اگر وہ مظلوم ہوتے تو جہاد کر کے ہوتے، مظلوم نہیں ہے تو تبھی کفار سے کوئی دشمنی ہی نہیں. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ایک شخص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، عمر کیسے اس کے پناہ میں جاتا ہے، اور وہ جب پناہ دے دیتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں. اور یہ حدیث اس کی اپنی زبانی اور اس کے بیٹے کی زبانی بخاری میں موجود. اس کا جواب دیا اس نے نہیں. اور میں نے اسے پوچھا یہ تو کفار کے اس کے پناہ میں تھا، کبھی اس کافر نے اس کو اپنی پناہ سے نکالا؟ دکھاؤ ہمیں کبھی اس کافر نے اس کو اپنی پناہ سے نکالا. تو پھر ان کا جو ہجرت ہی ہے، ہجرت تو اس کی ہوتی ہے جو کفار کے ساتھ نہ ملے ہوں، کفار سے اذیت ہوتی ہو، جو کفار کے مزے سے کفار کے پناہ میں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی کیسا کافر؟ وہ کافر جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے بکتا ہے، اس کے پناہ میں جو رہتا ہے، اس کی محبت ہے اس کی دل میں، اس کی پناہ میں رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے ان کو رشتہ داری تھی. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ بقیہ صحابہ اتنے تھے، ان کی اذیت ہوتی. کفار کی وہ پناہ میں نہیں ہوتے، کفار ان کو خوب اذیت کرتے تھے. مکے والے تو سب مکے کے تھے، مکے میں تو ہر ایک کا ایک رشتہ دار ہوتا، لیکن رعایت صرف ان دونوں کو کی ملتی. ٹھیک ہے نا بھائی. اب وہ ابو بکر آپ کہتے ہیں اس نے ہجرت کی، وہ اس نے تو ہجرت اپنی باطل کی ہے، ہجرت اس کی باطل ہے. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ وہ بالاجماع حرام انسان ہجرت کر کے واپس آ جائے. یہ تو واپس آ کے کافر کے پناہ میں رہتا تھا ہجرت کرنے اور راوی بھی خود عائشہ. تو کیسے وہ مہاجر تو وہ ہوگا جو بھلی اس کی اذیت ہوتی تھی مکے میں، اذیت کی وجہ سے وہ ہجرت کر گیا، پھر مدینہ آ کر اس نے اسلام کی خدمت کیا، اسلام کے لیے جہاد کیا ہے. کفار سے اس کو دشمنی ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ باتیں ہیں، ان سے پوچھا ہم نے، اس کا جواب ہمیں نہیں.